अंकल आप आ गए हैं? जी मैं आ अच्छा जी, बस मैं अभी ये लाइव जाने ही लगा है बस। मैं बस स्टार्ट करके फिर इंशाल्लाह आपका करूँगी। Okay, I believe we are live now. Perfect. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. Welcome. Wonderful to have you here with us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Welcome everyone. जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि हमने सोचा था कि पिछले हफ्ते 5 वो जो कल्ब की वर्कशॉप्स हुई थी उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे, लेकिन काफी लोगों का इसरार आया कि नहीं अभी वी वांट दिस टू कंटिन्यू, और वैसे भी अंकल ने भी कहा कि कल्ब वाज द फर्स्ट probably the most important organ when it comes to a strong personality and inner strength. लेकिन इसके साथ ही एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि है लिसान, जुबान, हमारी टंग. सो उसकी उसकी अखलाकियात क्या हैं और हेल्थी और अनहेल्थी टंग के क्या सिम्टम्स हैं और उसके क्या असरात होते हैं हमारी जिंदगी पे. तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कशॉप है. सो वी आर कंटिन्यूइंग. दिस इज गोइंग टू बी काउंटेड एज नंबर 6 इन दिस सीरीज. और हमारा इरादा है इंशाल्लाह कि इसको भी 3 से 4 हफ्तों में कंप्लीट किया जाएगा. तो इसका फॉर्मेट इस दफ़ा हम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं. पिछली दफ़ा हमने पहले कल्ब, सेहतमंद कल्ब की बात की थी, उसके बाद इखलाक ज़मीमा जो थे, तो डिजीज्ड हार्ट के सिम्टम्स. लेकिन इस दफ़ा हम चाह रहे हैं कि पहले हम आफात लिसानी यानी जो डिजीज्ड सिम्टम्स हैं उनकी पहले बात की जाए, क्योंकि दैट्स वेयर रियली पीपल नीड टू पे अटेंशन. एंड अपना वही से फिर से आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी कि प्लीज ये बात सुनते हुए हमने अपने ऊपर देखना है, हमने अपने बातिन का जायजा लेना है, हमने अपने बिहेवियर को इसमें जांचना है. तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहती थी. एक्सक्यूज मी. जैसा कि आपको मालूम है कि आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्टडीज रिगार्डिंग ह्यूमन बिहेवियर, इमोशनल इंटेलिजेंस, ब्रेन एंट्रेनमेंट, हाउ टू चेंज वंस थिंकिंग, हाउ टू ट्रांसफॉर्म वंस कैरेक्टर, ये सारी चीज़ों के ऊपर. और उनमें से एक चीज़ जो मुझे शुरू से ही बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, जो कि यू कैन ऑल्सो लुक इट अप ऑनलाइन, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको, गूगल पे भी मिल जाएगा. एक जापानीज साइंटिस्ट थे, अब उनकी वफात हो गई हुई है, मसूरो इमोटो, MASURO, और फिर लास्ट नेम EMOTO. उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए थे पानी के ऊपर. वो मैं आपसे आज शेयर करना चाहूंगी. मैंने पहले 1-2 वर्कशॉप्स में भी इसका जिक्र किया था. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी उनकी. उन्होंने बेसिकली ये किया कि उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया, ये देखने के लिए कि क्या डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट बुक्स, इस तरह से क्या इनका इफेक्ट या इनकी कोई फ्रीक्वेंसी मेजर करने का कोई और भी तरीका है कि नहीं. इसके ऊपर और साइंसदानों ने भी किया है. डेविड हॉकिंस का काम भी बहुत जबरदस्त है, कभी मौका मिले तो उसकी बुक्स पढ़िएगा, कि देयर इज टेंजिबल डिफरेंस इन एनर्जी फ्रीक्वेंसी. अब देखें, फ्रीक्वेंसी जो होती है, सारा खेल हमारी जिंदगी में और ये सारा कुछ जो यूनिवर्स में है वो फ्रीक्वेंसी का है, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी हैज फ्रीक्वेंसी. तो इवन अगर आप डिजीज्ड ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे तो डिजीज्ड ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी लोअर होती है, हेल्थी ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी हायर होती है. तो लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर बाहर बहुत रिसर्च हो रही है. जो खास तौर पे सेल्फ डेवलपमेंट के लोग हैं वो कहते हैं फ्रीक्वेंसी ही अगर अब आप अपनी बदल लें थ्रू योर एक्शंस, थ्रू योर इमोशंस, थ्रू द वर्ड्स दैट हैव हायर फ्रीक्वेंसी, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब आता है. तो ये द वर्ड्स हैव फ्रीक्वेंसीज को उसने किस तरह प्रूव किया था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी. ही टुक डिफरेंट बीकर्स जिसमें उन्होंने पानी डाला. अच्छा, उसके बाद उन्होंने जब पानी डाला तो उसमें उन्होंने पहले उसी पानी को फ्रीज करके उसके मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया कि पानी के मॉलिक्यूल्स का क्या स्ट्रक्चर है. तो वो जब आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा वो खूबसूरत सा एक
स्ट्रक्चर उसका था, बैलेंस था वो। उसके बाद उन्होंने उन बीकर्स में पहले हार्श जो वर्ड, रिटन वर्ड्स डाले, और उसमें जैसे हेट्रेड, एंगर और इस तरह की चीजें, हार्श वर्ड्स डाले, और फिर उस पानी को दोबारा फ्रीज किया। उसके मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया तो देखा कि वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही जैगेड, उनकी एजेस हो गई हुई थी, पार्टिकल्स बहुत इरेगुलर उनका वो था। तो वो जहां पहले उनमें सिमेट्री थी, वो सिमेट्री भी खत्म हो गई थी। सो दे वर कंसिडर्ड टॉक्सिक, कि अगर ये पानी पिया जाए तो दिस वाटर वुड एक्चुअली बी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। फिर उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट दोबारा किया विद न्यू बीकर्स, और उसमें उन्होंने वर्ड्स डाले लाइक लव, काइंडनेस, कंपैशन, हैप्पीनेस, जॉय, ये वो। उसके ऊपर उनका वो पूरा मौजूदा स्टडी के कौन से वर्ड की सबसे खूबसूरत वो बनती थी। बट वो, उसका क्रक्स ये है कि जब उन्होंने वो स्टडी किया तो देखा कि वो वाले पार्टिकल्स बहुत ही सिमेट्रिकल थे, बहुत खूबसूरत थे, और अगर वो वाला पानी पिया जाए तो इट वुड बी कंसिडर्ड हेल्थी फॉर अ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स रिपीट किए थ्रू स्पोकन वर्ड्स, ये रिटन थे, फिर उन्होंने स्पोकन के साथ किया, और अल्टीमेटली इवन पानी के पास खड़ा करके कहा कि ना बोलो ना ना लिखो, बट फील करो वो इमोशंस, तो भी वो पानी के पार्टिकल्स पे असरअंदाज हुए और पानी के पार्टिकल्स चेंज हुए, जिससे उन्होंने ये प्रूव किया कि ये वर्ड्स के साथ भी फ्रीक्वेंसी अटैच्ड है, और ह्यूमन इमोशंस कितनी पावरफुल चीज हैं कि वो जाके पानी के पार्टिकल्स को, उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देती हैं। आपके लिए, हमारे लिए ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? हम 75% वाटर हैं, हमारी बॉडी जो है 75% पानी है। अब आप सोचिए कि ऐसे वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी सुनने वाले पे क्या असर होता है और बोलने वाले पे क्या असर होता है। ये मैं आप यहाँ से ये स्टार्ट करना चाहती थी, क्योंकि जुबान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसको हम जिस तरह इस्तेमाल करेंगे, पहला कल्ब था जो इमोशंस को जनरेट कर रहा है, दूसरा अब ये जुबान आ गया। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आफात लिसानी से, आफात लिसान। और अंकल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो आज भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि 3 से 4 आइटम्स आज कवर कर लें, और उसके बाद सवाल और जवाब। आप अपने क्वेश्चंस भेजिए, हम लोग इंशाल्लाह वो आंसर करेंगे। तो अंकल, पहला आज का है गाली गलौज, जी या आप अंकल अगर आफात लिसान पे पहले कुछ बोलना चाहें वो जी बोल जी लीजिए। जी 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 पहले जनरल बात हो जाए कि ये ज़बान का किरदार जैसा आपने बताया, इसको हम ओवरऑल कैसे देखते हैं। तो जनाब, सबसे पहली बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस है, उसका मफ़हूम ये है कि अगर कोई आप में से मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दे तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता। तो वो दो चीज़ें कौन सी फरमाया? एक वो जो दो जबड़ों के दरमियान है, और एक वो जो दो जानों के दरमियान है। यानी दो जबड़ों के दरमियान ज़बान है और दो जानों के दरमियान शर्मगाह की बात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर इन दो ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी को हम उस अंदाज में यूज करें, ये नहीं कि इनका इस्तेमाल नहीं है, दोनों का इस्तेमाल है, लेकिन अगर उन्हें उस तरह इस्तेमाल किया जाए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बताई हुई टेरिटरीज हैं, हदूद और क़यूद हैं, उनके मुताबिक किया जाए तो ये मुफीद हैं और इंतहाई मुफीद हैं। तो इसके यूज की तीन लेवल्स हैं, तीन स्टेजेस हैं। एक वो है जो मुफीद, जिसे हम कह सकते हैं बेनिफिशियल। एक वो है जो गैर मुफीद है, यानी फायदा तो उसका कोई नहीं है, लेकिन कोई जब फायदा कोई नहीं है तो उसे आप समझ लें कि वो बज़ाहिर वो उसका कोई वो गुनाह की हद में नहीं आती वो, लेकिन उसका फायदा भी कोई नहीं है। और तीसरी चीज़ है वो एक्सट्रीम, दूसरा एक्सट्रीम देंगे तो गुनाह ऐसी किसी बात है। तो ज़बान का कुछ इस्तेमाल जो है वो तो काबिल रिवार्ड है हमारे लिए, अल्लाह ताला की तरफ से भी उस पर रिवार्ड्स हैं। और अगर उसके बिल्कुल अपोजिट यूज हो रही है तो इसका मतलब है उस पर हम काबिल सजा भी हैं। दो बातें होंगी। अब दरमियान में वो है
جس کا نہ فائدہ ہے اور نہ بظاہر نقصان ہے، لیکن ہے وہ بھی غیر مفید، اسے آپ ضرور کہیں گے کہ وہ بہرحال بینیفیشل نہیں ہے، اور جو چیز بینیفیشل نہیں ہے وہ بالکل اس کو اب پہلی بات تو یہ کہ یہ نوٹ کیسے ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ منہ سے کوئی نکالتا نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ ملائکہ رقیب عتید موجود ہوتے ہیں جو لکھ لیتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی من سمت نجا، نجات اسی میں جو خاموش رہا۔ اچھا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمارے آسانی کے لیے بیان فرما دیا نا، ورنہ اب خاموشی کیسے مفید ہوتی ہے یہ تو ایک پوری سائنس ہے، اس کو سمجھانے کے لیے تو بڑا لمبا چوڑا ٹائم چاہیے، لیکن آپ اس کو ایز اٹ از بھی لے لیں تو سب سے پہلے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی زبان کو وہاں استعمال کرنا ہے جہاں ہمیں اس سے فائدہ ملے، اور اس سے ایگزیکٹلی فوراً روکنا ہے اس سے جو ہمارے نقصان میں جا رہا ہے، جس کا ہمیں جواب دہی بھی کرنی ہے اور جس پر ہمیں سزا بھی ملتی ہے اگر ہم وہ نہیں کریں گے۔ اور بعض ایسی تو چیزیں ہیں کہ جن کی سزا موقع پر ہمیں مل جاتی ہے، یہاں ہی پر ہی دنیا میں۔ اچھا پھر اب یہ تو قرآن اور حدیث سے باتیں تھی، عمومی زبان میں عمومی لٹریچر میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان کا زخم جو ہے وہ نہیں بھرتا، شاید تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، تلوار کا زخم لگایا ہوا شاید کسی کا بھر جائے، لیکن آپ کی زبان کا لگایا ہوا زخم شاید اس کا نہ وہ بھرے، وہ وونڈ ہی رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اب جی یہ جو زبان کی آفات ہیں یہ کیا ہے کہ کون سی وہ حدود اور قیود ہیں جن سے باہر نکلے یہ زبان کا کردار، تو وہ بالکل سری اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، اور خود ہماری اپنی شخصیت کو بگاڑنے کے مترادف، ہمیں اپنی شخصیت کو ہم اپنے ہاتھوں مسخ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسے ہی ہے جیسے اپنے منہ پر کالک خود ہی مال رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے منہ پر خود ہی کالک ملوں، میں جب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا تو وہ اس طرح کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یہ علامات میں بیان فرمایا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنے بھی لوگ برے ہو جائیں گے، اتنے بھی بری حالت میں لوگ پہنچ جائیں گے؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کیسے اپنے ماں باپ کو کوئی کیسے گالی دے گا؟ تو فرمایا ایسا ہوگا کہ آپ سامنے جو بندہ کھڑا ہے اس کے ماں باپ کو گالی دیں گے، جب دوسرے کے ماں باپ کو آپ گالی دیں گے تو وہ آپ کو چھوڑے گا، بخشے گا؟ وہ آپ کے ماں باپ کو بھی گالی دے گا۔ جب وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا تو گویا آپ نے اسے پرووک کیا نا، تو گویا آپ نے خود ہی اپنے ماں باپ سے اس سے گالی دلوائی۔ تو چونکہ ہم ابھی ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں، سب سے پہلا زبان کے آفات، ان میں جو حد ایک گزرتا ہے بندہ حدودوں کی چھوڑتا ہے تو وہ گالی گلوچ کرنا ہوتی ہے۔ تو گالی گلوچ کرنا اتنی بری ہے حضور نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے آپ نے دوسرے کو گالی دی اور اس نے پھر آپ کو ریکارڈ میں گالی دی، تو آپ نے اب گالی ہوتی کیا ہے پہلے یہ تو ذرا اینالائز کر لیں۔ گالی کیا ہے کہ آپ انتہائی کسی مکروہ عمل کو آپ اپنے اپوزٹ سامنے والے کو اس کے اوپر لگاتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کی عزت اور حرمت کو اپنے پاؤں تلے پامال کرنا چاہتے ہیں، اور عزت و حرمت میں سب سے پہلے اس کی ماں ملتی ہے یا آپ کو، یا اس کی بہن ملتی ہے۔ بالکل کتنے بالکل ظلم کی بات ہے کہ لڑائی اس بندے سے ہو رہی ہے اور عزت اور حرمت جو ہے اس کی پر حملہ کرنے کے لیے اسے اس کی ماں ملی یا اس کی بہن ملی یا اس کی وہ خاتون ملی اس کو، یعنی اس نے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا بہادر ہے، کتنا دلیر ہے کہ اس نے حملہ کرنے کے لیے ایک انتہائی نازک اللہ کی مخلوق کو چنا، کہ اس کو یہ ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انتہائی باعزت اگر کوئی چیز ہے تو وہ خاتون ہے، وہ عورت ہے، وہ فیمیل ہے۔ اگر وہ انتہائی باعزت نہ ہوتی تو یہ اسے ذلیل کرنے کے لیے تو انتہا کی طرف جا رہا ہے نا۔ تو اس لیے یہ بھی یاد رکھیں یہاں پر کہ یہ انتہائی باعزت مخلوق ہے جس کو آپ رونقتے ہیں جا کے آ کے،
تو اگر آپ ٹارگٹ ہمیشہ بڑا ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں نا، تو یہ عزت کی علامت ہے یہ خاتون جو کہ اللہ پاک نے اس طرح نیچرلی آپ کے بھی، یعنی اس بندے کے بھی دماغ میں یہ بات موجود ہے کسی نہ کسی طرح سے، جو بندہ اسی کو ذلیل کرنے اٹھ کے چل پڑا ہے، اس کے اندر بھی بہرحال یہ بات موجود ہے کہ یہ بڑی باعزت شاید میں اس کو ذلیل کروں گا اس کی تو یہ زیادہ ذلیل ہوگا. تو اس لیے تو یاد رکھیں کہ یہ عمل خود اٹ سیلف انتہائی کمینگی کی علامت ہے. اور یہ جو دو لوگ گالیاں دینے والے ہیں یا گالیاں بکنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، یہ ان کو اپنے اندر کا تجزیہ کرنا ہوگا، اپنے اندر کا. اب جب وہ اپنے اندر اس طرح کی مکروہ چیز دیکھیں گے تو ان کو خود بھی اس پہ کراہت آئے گی. یہ چیزیں جب ہم اس طرح بیان کرتے ہیں تو اس بیان کرنے میں مجھے اور آپ کو فائدہ یہ ہے کہ میں بھی جب یہ غور کرتا ہوں تو میرے لیے بھی اس میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس غلاظت میں نہ مبتلا ہوں. اور آپ جب سنتے ہیں تو آپ کو بھی یہ یقیناً اس میں محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ تو بہت بڑی غلاظت ہے، ہم کیوں اس میں جائیں، کسی طریقے سے بھی ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ہم سے اگر اس میں غلطی سرزد ہو بھی جائے تو فوراً اس پر توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ بھی کریں اور اللہ سے معافی مانگ کے پھر اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے پھر بھی یاد دہانی تو کرا دی، مجھے یہ پتہ تو چل گیا کہ میں جرم کر رہا ہوں. کیونکہ سب سے بڑی مشکل بات یہ ہوگی کہ اگر کوئی بندہ جرم بھی کرتا چلا جائے اور اس کے اپنے احساس جرم نہ ہو. وہ کسی کہا تھا نا، نوائے محرومی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. وہ کہتے ہیں قافلہ لٹ گیا تھا، کوئی بات نہیں، وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، وائے محرومی متاع کارواں جاتا رہا. اصل مسئلہ یہ جو کارواں جو لٹ گیا تو کارواں کو لٹنے کا احساس بھی ان کا جاتا رہا. تو ہمارا کارواں بھی لٹ گیا ہے اور ہمارے کارواں کے لٹنے کا احساس بھی ہم سے جاتا رہا ہے. ہم گالی دینا فخر سمجھتے ہیں، اور جب ہم ذرا پاور شو میں آتے ہیں تو گالی دینا تو پہلا عام اس کا رکن سمجھتے ہیں نا، اپنی پاور کے اظہار کا. تو یہ یاد رکھیں اس میں تکبر بھی موجود ہوتا ہے. اس کے اندر آپ اپنے سے جس کو پاورفل سمجھتے ہیں جرت نہیں کرتے اس کو گالی دینے. کیوں؟ پتا ہوتا ہے کہ منہ پر آئے گی، تھپڑ پڑے گا. تو اس کا مطلب اس وقت بندہ متکبر بھی ہوتا ہے. جب گالی دیتے اس وقت اس کے اندر تکبر بھی موجود ہوتا ہے. تو یاد رکھیں تکبر تو جڑ ہے بیماری، سب یہ تو قلبی بیماریوں کی جڑ ہے. یہ ابلیس کا کھاتا ہے، یہ ابلیس کا خاصہ ہے. تو اس لیے ابلیس کے خاصے سے جو چیزیں پیدا ہوں گی وہ یقیناً اللہ کی نافرمانی میں ہوں گی اور انسان دشمنی کی بنیاد پر ہوں گی. کیونکہ ابلیس ہے کان لربہ الغفورا، اور رب کا ناشکرا بھی ہے، اور وہ انہ لکم عدو مبین، اور تمہارا وہ شریک دشمن بھی ہے. تو اس کے گرد جتنی صفات موجود ہیں ابلیس کے پیرلل، اس کی طرز پر، وہ ساری ہی انسان کو جہنمی کی طرف لے کر جاتی ہیں اور برائی ہی کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ پہلا گالی گلوچ کرنا، گالی گلوچ میں فوش کلامی مقصد ہوتی ہے، اور اس میں بنیاد یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو ذلیل کیا جائے. اور دوسرے کو ذلیل اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس وقت اپنے آپ کو طاقتور جان رہے ہوتے ہیں، اور جب طاقتور جان رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اس وقت تکبر کی روح میں بھی آپ بہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزوں سے بچ کر رہیں، اپنی شخصیت کو سنوار کے رکھیں. اپنی شخصیت کو اگر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں، پرکشش بنانا چاہتے ہیں، تو اس بیماری سے بالکل بچ جائیں کہ کسی کو نہ گال. ہاں یہ بھی یاد رکھیں، یہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے وہ مشرکین مکہ کو جو غزوہ بدر میں اس مقابلے میں مارے گئے تھے، تو ان پر کسی نے سخت کلام گفتگو کی تو آپ نے اسے منع فرما دیا. فرمایا نہ، اس مردہ کو گالی نہ دی جائے. بالکل، کیونکہ یہ تو آپ نے انجام پہنچ چکا خود، اس کو کیوں گالی دینے، اس خبردار اس کو. اسی طرح یاد رکھیں ہمارے دیہاتوں میں کسان بھائی تو جانوروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جانوروں کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے. یہ بھی منع ہے ہمارے دین کے حصے میں. تو اس لیے اس میں کسی صورت میں بھی گالی گلوچ والا عمل جو ہے یہ بنیادی طور پر کسی پر عیب لگانے والی بات ہوتی ہے. اس میں بڑی چیزیں بیماریاں، جب آپ کسی پر عیب لگاتے ہیں، کسی ماں کا یا کسی بہن کا تذکرہ کسی کے لیے برے الفاظ میں کرتے ہیں، تو اگر وہ چیز اس میں ہوتی ہے تو یہ تو ایک بات ہے، اگر وہ اس میں نہیں ہوتی تو ساتھ تہمت بھی آپ لگا رہے ہو. اور تہمت لگانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کا
کوئی حساب ہی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے. ایک مسلمان کو گالی دے تو فرمایا یہ فسق ہے. اور اس حدیث میں دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ اس کا قتال کرنا کفر ہے. اور ایک دوسری حدیث میں کہ جو شخص کسی شخص کو عیب لگائے کہ ایسی بات جو اس میں نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں اس وقت تک روکے رکھیں گے جب تک وہ اپنے کہے کی سزا بھگت نہ دے. یعنی جو اس نے جتنی انٹینسٹی کی اس نے خلاف ورزی کی ہوگی, اتنی انٹینسٹی کی جب تک وہ جہنم میں اپنی سزا پوری نہ کر لے اس کو فارغ نہیں کیا جائے گا اس پر. تو یاد رکھیں اس کا مطلب ہے کہ یہ قابل معافی نہیں ہے, کیونکہ اس میں آپ دوسرے کے عزت اور حرمت کو ڈیمیج کر رہے ہیں. یہ وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو معاف کرے گا جو آپ نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہوں. یہ جو مخلوق کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوگی, اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں مخلوق کو ضرور دلوائے. یہ یاد رکھیں, یہ فرق ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں. تو یہ حقوق العباد کی بہت سیریس آئٹم ہے, لہذا اس کو کسی صورت میں گالی نہیں دی. انکل بہت اچھی ہے جس کا 3 بڑے اچھے کوسچنز ہیں جو کہ میں آپ سے یہ تینوں پوچھنا چاہتی ہوں. میں تینوں بتا دیتی ہوں, آپ جیسے پھر ان کو آنسر کریں. ایک یہ کہ اگر کوئی کسی کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ آ کے گالیاں دینی شروع کر دیں تو کیا وہ بھی تکبر میں مانا جائے گا؟ ایک تو یہ, یعنی وہ ضد چاہ کے گالیاں دے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ گالیاں اگر کوئی اس طرح کی سچویشن میں ہے کہ ان کو گالیاں سننی پڑتی ہیں لیکن وہ سچویشن سے نہیں نکل سکتے, جیسے انفارچونیٹلی عام طور پہ ہماری میرجز میں بھی یہ حال ہے وربل ابیوز کا, پھر وہ کیا کریں؟ وہ گالیاں سنتے رہیں, کیا کریں؟ اور تیسرا یہ تھا کہ جس کو عادت ہے گالی دینے کی, وہ اپنی عادت روکنا چاہتے ہیں, تو وہ کس طرح سے اس عادت کو چھوڑیں؟ اس میں سب سے پہلا جو آپ کی بات تھی, سوال تھا, وہ اس کا میں جواب دیتا ہوں. ایک واقعہ ہے, بہت عظیم واقعہ ہے, اور یہ واقعات اصل میں ہمارے لیے راہ ہدایت ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک یہودی آتا ہے اور وہ آ کر حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے, کوئی اپنی کسی معاشرتی کسی ریزن پر. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان کا فکر ہے, اس کو رکھتے ہوئے آپ خاموش. اور وہ بندہ زیادتی کرتا ہی جاتا ہے, کرتا ہی چلا جاتا ہے. وہ جو یہودی ہے ان کے اوپر بری باتیں وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے, اور آپ کو گالیاں بھی دیتا چلا جاتا ہے. ابو بکر صدیق, اچھا آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کنکھیوں سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی ہلکی آپ کے چہرے پر تبسم ہے, ہلکا ہلکا تبسم ہے آپ کے چہرے پر. تو وہ اس کو بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ گالیاں مجھے دے رہا ہے, اور حضور بھی کوئی ریئیکٹ نہیں فرما رہے, کوئی اس کے لیے بدعا نہیں دے رہے, اور میں بھی پابند خاموشی سے بیٹھا ہوں, اپنا سانس اور اپنی انرجی دبائے بیٹھا ہوں کہ بھائی حضور کے کہیں مزاج پہ ناگوار نہ کوئی گزر جائے میرا ریئیکشن, تو یہ کیا ہوگا. لیکن آخر ایک برداشت کی حد ہوتی ہے, ییلڈ پوائنٹ ہوتا ہے ہر بندے کا. اب وہ صدیق رضی اللہ عنہ وہ ییلڈ پوائنٹ آ جاتا ہے. اب جب ان کا وہ پوائنٹ ییلڈ پوائنٹ آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ان کو کہ بھائی آپ جو ہے اس طرح کے اس کا جواب دیتے ہیں کسی ایک گالی جو انہوں نے دوسرے کی, اس کو کوئی رپلائی ریٹرن کرتا. اب جو ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور ان کی طرف سے ہٹا کر دوسری طرف کر لیتے ہیں اپنا رخ. اب حضور کا چہرہ انور اور چہرہ رخ اگر رخ دوسری طرف ہو جائے تو صحابہ کو اس کا پتہ ہے کہ یہ کیا بات ہے, اور اس میں ان کا کتنا نقصان ہے, اور اس میں وہ کیوں محروم ہوں گے. تو آج ہم تو شاید نہ اس بات کو سمجھیں, لیکن وہ ابو بکر صدیق تھے, وہ تو یار غار تھے. انہوں نے فوراً بھانپ لیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کتنی دیر سے مجھے ناجائز میرے ساتھ زیادتی کر رہا, ناجائز مجھے گالیاں دے رہا, اور میں خاموش تھا آپ کی عزت اور احترام کی.
اور اب میں نے ذرا سا ایک بات کا اس کا جواب دیا ہے تو آپ کا رخ انور سے مجھے اندازہ کہ آپ کو ناگوار ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو جانتا نہیں جب یہ تیرے ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا اس طرح تجھے ساتھ زیادتی کر رہا تھا تیرے ساتھ تجھے یہ گالیاں دے رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا وہ یہ جو لعنت ملامت کرتا تھا وہ اٹھا کے اس کے منہ پر مار رہا تھا. اور فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے. فرشتے اللہ کی پاک مخلوق ہے. اب فرشتہ جب کسی کے بارے میں کچھ کہے گا تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے. تو جب یہ فرشتے پر دعا اس کو دے رہے تھے تو یہ اس کی تباہی کی لازمی اس کو اس سے بڑی سزا اور دنیا میں نہ آخرت میں ہو کوئی نہیں سکتی جو مل رہی تھی اس کو. یعنی تمہاری طرف سے اللہ پاک نے فرشتے کو مقرر کیا ہوا تھا وہ اس کے جواب اس کو دے رہا تھا. لیکن جب تم نے خود اس کی جواب کی بات کی تو اللہ پاک نے وہ فرشتے کو ریموو کر دیا اور تیری طرف سے جب وہ فرشتہ ریموو ہو گیا تو مجھے یہ تکلیف دے تھا. میرے لیے یہ سین زیادہ تکلیف دے تھا. میرے لیے وہ سین تو میری خوشی کا تھا کہ تمہاری طرف سے اللہ پاک نے فرشتہ مقرر کیا. تو یہ تو بات ہو گئی اس طرح اس طرح کے اگر آل آف سڈن کوئی بندہ آپ سے گالیاں دیے جا رہا ہے اس سے میں تو بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے تو بتائے ہیں. یہ ایک پریکٹیکل. اب آ گئی مسئلہ یہ جو آفسز میں باس کا اپنے سبارڈینیٹ کو گالیاں دینا تو جناب یہ اس کے لیے جو لیگل وے ہے دیٹ شوڈ بی اڈاپٹیڈ. کیوں نہ کیا جائے کہ بھائی اب ذرا گالی کا جواب گالی دینے سے تو کوئی نہیں ہوا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ نے گالی کا جواب گالی سے دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو آپ میں اور اس میں فرق کوئی نہ رہا برابر ہو گیا. اب رہ جائے گا وہ معاملہ آ جائے گا کہ وہ باس ہے اور آپ سبارڈینیٹ ہے. اب جو بیلنس ہونا ہے لڑائی کا وہ ہونا ہے پاور پر اور وہ پاور اس کے پاس آلریڈی ہے اور آپ آلریڈی ڈاؤن سٹیج میں کھڑے ہیں. تو اس لیے آپ اگر گالی کا جواب نہیں دیں گے تو آپ کا کیس پاورفل ہوتا ہے. سب دنیا جانتی ہے. دفتروں کے ڈیکورم میں یہ بات ہے کہ جو بندہ آگے سے گالی کا جواب جس نے نہیں دیا ہوا ہوتا کہیں ٹیبل پہ جا کر کیس بنے گا تو اس کا بینیفٹ ہی ہمیشہ ملے گا. اس کو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اس نے اگر گالی کا جواب گالی میں دے دیا تو اس میں کوئی اس کو بینیفٹ ملا ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہوگا. یہ لوگ جو دفتری مزاج جانتے ہیں ان کو سب پتہ ہے. اب رہ گیا تیسرا یہ ایک ہے گالیاں نکالنا اور ایک ہے گالیاں سننا. تو یہ دو ڈفرینٹ. اب مسئلہ اب تیسرا آپ کا سوال کا حصہ تھا کہ اگر کسی کو گالیاں دینے کی عادت ہے تو وہ کیا کرے. تو وہ جناب اس کے لیے یہی ہے کہ یہ اپنی زبان کو صبح صبح اٹھے اور بعض صوفیاء کیا کیا کرتے تھے صبح صبح اٹھ کے اپنی زبان کو ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتے تھے اور اس کے سامنے واسطے ڈالتے تھے. خدا کے لیے آج کا دن مجھے اللہ نے زندگی کا دیا ہے اور خدا کے لیے مجھے کچھ کس میں کمائی کرنے دینا میری کمائی کو برباد نہ ہونے دینا. تو وہ اس سے دعائی مانگتے تھے پہلے کہ میرے آج دن کو تو میرا خاموش رہتا تو مجھے ایسی جگہ نہ پھنسا دینا جہاں میرا کیا کر رہا ہے برباد ہو جائے. جو میں نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے جو میں نے بینیفٹس لیے ہوئے ہیں وہ بھی نہ کہیں برباد ہو جائے. تو میرے خیال میں آپ بھی جو بندہ گالیاں دینے کا عادی بن چکا ہے اسے بھی اس زبان کو پکڑنا تو ہوگا. لگام تو دینی ہوگی خود ہی دینی ہوگی کیونکہ اگر خود نہیں دے گا تو کسی نے تو آ کر اس کو دینا نہیں. یاد رکھے یہ اس کے سامنے واسطہ ڈالیں کہ یار میری محنت ساری کو برباد نہ کر دے. آپ کتنی نیکیاں کریں گے یہ ایک جملہ کہہ کے آپ کو برباد کر دے گا کر دے گی نیکیاں. سو اسی سے آپ ریکویسٹ کریں اور اللہ سے مدد مانگا. جی انکل میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم آج بات تو زبان کی کریں اور یہ مے بی ہاتھ کے ایکشنز میں آتا ہو لیکن اب اس زمانے میں چونکہ ہم اتنی جلدی ایک بات لکھتے ہیں اور ایک سیکنڈ میں وہ ہم کتنے ہزاروں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. کیا وہ بھی زبان کا عمل گنا جائے گا کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کسی کی دل آزاری کریں کسی کو ہرٹ کریں گالیاں دے رہے ہیں جو بھی ہے کیا وہ بھی زبان میں آئے گا انکل؟ دیکھیں اس طرح تو جو اب ہم بات ہی کر رہے ہیں لیکن ہم بھی تو اصلاح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اب یہ بات ہمارے لیے مفید ہے اور نہ صرف میرے اور آپ کے لیے مفید ہے بلکہ جو لوگ اس کو اس وقت سن رہے ہیں یا اس کو بعد میں سنیں گے اور کوئی بھی اگر اس پر عمل کر لے گا
اس کے لیے بھی اس کے سننا ایک فائدہ ہوگا، عمل کرے گا تو دو اس کو اجر ملیں گے. تو یہ سارا اب یہ تو ایک ٹیکنالوجی ہے اور یہ ٹیکنیک ہے، لیکن بنیادی بات تو ہے زبان ہی کا کنٹرول کرنا ہے ہمیں، اور زبان ہی نے سارے کسی بندے کی بربادی یا اس کی کامیابی کا سہرا اس کی زبان پر ہی بننا ہے. باقی چیزیں وہ بے اس کی شک زبان کی وہ چیزیں کیسے باہر جاتی ہیں، دور تک جاتی ہیں، قریب تک جاتی ہیں. جیسے آواز ہے تو وہ اس کی میلوں تک جاتی ہے یا ادھر ہی گز تک رہ جاتی ہے، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن کوشش بے یہی کی شک جائے کہ صرف مفید تک رکھا جائے. لا یعنی بھی ہے، میں وہ اس کو اتنی تفصیل سے پہلے بات نہیں کیا، میں وہ بھی بتا دوں کہ ایک گفتگو ہے جیسے ہم ایسے ہی گپے شپے لگا رہے ہیں، کوئی کسی کے خلاف بھی کچھ نہیں کہا، کسی کے حمایت میں بھی کچھ نہیں کہا، ایسے فضول گفتگو آ رہے ہیں. تو اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، یہ 18واں پارہ شروع قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. تو یہ جو نان بینیفیشل گفتگو ہے نا جی، یہ بھی وہ کہتے ہیں یہ لغوی بات ہے، یہ بھی وقت ضائع ہوا آپ کے کاغذوں میں تو لکھی تو گئی ہے نا، تو لغو لکھی گئی، فضول لکھی گئی، کیا فائدہ؟ آپ اپنے پیپرز پر فضول ایویں لکیریں مارتے رہیں تو آپ نے پیپرز کو تو ضیاء کیا نا، پینسل کا ضیاء کیا آپ نے، کہ وہ لکھنے لکھانے کا عمل ایویں ضائع ہوتا رہا آپ کا، کوئی فائدہ نہیں اس کا ہوا. اسی طرح یہ جو انسان کی گفتگو ہے، جب یہ صوفیات میں تو جو بیسک اصلاح نفس کی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اس کے لیے جو بیسک ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں ہوتا ہے سب سے پہلے قلت کلام، کم سے کم بات کی جائے، کم سے کم بات. جی اچھا کم سے بات کرنے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اس سے سب سے زیادہ دماغ کا آپ کا جو کام ہے وہ بڑھتا ہے، وہ اور تیز ہوتا ہے، دماغ سوچتا زیادہ ہے. وہ جو زیادہ بولنے والا ہوتا ہے آپ دیکھیں وہ سوچتا کم ہے، وہ بولے جا رہا ہے وہ سوچ نہیں رہا ہوتا. لیکن جو جتنا کم بولتا ہے اتنا زیادہ اس کا دماغ کام کرتا ہے، اتنا زیادہ سوچتا ہے، اور سوچ کر اس کی عقل اور فہم کی چیزیں ان کو زیادہ اوپر آ جاتی ہیں اس کی. یہ فائدہ ہے اس کا. تو یہ تین قسم کی گفتگو ہے، ایک ہے مفید ہے، اور ایک ہے جو مضر ہے، اور ایک یہ ہے جو درمیان میں جو جسے آپ غیر مفید پھر بھی ہم کہیں گے اس کو کہ فائدہ تو اس کا پھر بھی کوئی نہیں. تو اس لیے اس سے بھی بچے. تو جو بندہ اس سے لا یعنی گفتگو سے بچے گا انشاءاللہ وہ بندہ یقیناً کامیابی کو پا لے گا. اس کا کردار میں فرق. آپ معاشرے میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیں، جو ذہین لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، اور یہ آرام سے بیٹھے ہوئے گفتگو سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ عام بندے کی بڑبڑ بھی سن کر وہ خاموش آرامی سے بیٹھے ہوتے ہیں. حالانکہ شاید نارمل بندہ اٹھ کر وہ اس کے خلاف بولنا شروع ہو جاتا ہے یا اس کی حمایت میں بولنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بولتے نہیں، خاموش. تو یہ کم سے کم بولنا کسی اعلیٰ شخصیت کی علامات میں سے آتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کم بولنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر آپ کو واقف نہیں تھا، آپ کو جانتا نہیں تھا، وہ آپ کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، آپ کا اینالائزیشن نہیں کر سکتا کہ آپ کس پائے کے بندے ہیں، آپ کس اوقات کے بندے ہیں، یہ نہیں وہ جان سکتا. بالکل جاہل آدمی، کہتے ہیں جاہل آدمی اگر خاموش بیٹھ جائے تو وہ اپنی جہالت کو چھپا لیتی ہے اس کی خاموشی، اور عالم کی خاموشی اس کا زیور ہے. یہ اس کا زیور ہے، عالم کی خاموشی. جاہل کی خاموشی جو ہے اس کی جہالت کو چھپانے والی چیز ہے، ایک بہترین ایک وہ دوا ہے یا وہ شیلڈ ہے. بے شک انکل، یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے لیسنز میں سے بھی ایک یہ بہت بڑا لیسن ہے جو ٹیچ بھی کیا جاتا ہے، پریکٹس بھی کیا جاتا ہے کہ unnecessary ڈسکشنز میں انگیج نہ ہونا ایکچولی ذہانت اور وزڈم کی نشانی ہے. کیونکہ لوگ unnecessary ڈسکشنز میں کھینچ کے یا کچھ کر کے وہ ضرور انگیج کرنے کی کوشش کریں گے، اور جہاں پہ آپ کو لیک آف نالج نظر آ رہا ہے یا لیک آف انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے، تو اس شخص کے ساتھ انگیج ہونا اور اپنی انرجی کو ضائع کرنا، اپنی باتوں کو ضائع کرنا، اپنے ٹائم کو ضائع کرنا، پھر آپ کے اوپر بھی ریفلیکشن ہے کہ آپ بھی شاید ابھی ایموشنل انٹیلیجنس کے اس لیول پہ نہیں پہنچے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ لیسن ہے.
تو انکل اب نیکسٹ جو ہے نیکسٹ ٹائٹل ہے لعنت ملامت کرنا. یہ بھی ہمیں بہت شوق ہے. اس معاشرے میں ہم کہہ دیتے ہیں لعنت ہو فلانی چیز پہ، لعنت ہو فلانی چیز پہ لعنت. اور کل آپ کے سے مجھے پتا چلا کہ ہمیں تو جانوروں کو بھی لعنت نہیں کر سکتے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنا ہمارا دین خوبصورت ہے. لعنت کرنے کی جو لعنت کا جو جب ہم لعنت کرتے ہیں تو ہم ایکچولی کرتے کیا ہے، پہلے ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ہم اس میں کر کیا رہے ہیں. ہم دراصل کسی بندے پر جب لعنت کرتے ہیں یا کسی پر بھی، تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم قرار دینے کا ہم ایک بالکل صحیح اور کوشش کر رہے ہیں. گویا ہم اللہ سے اس کی رحمت کو سے اس بندے کو مکمل دور رکھنا چاہتے ہیں. اب خود سمجھ لیں کہ وہ اللہ جس نے خود فرمایا قرآن میں کہ وسع رحمتی کل شیء، میں نے اپنی رحمت کو اپنی جو دوسری صفات ہیں ان ساروں کے اوپر ایک چھت کی طرح پھیلا کے رکھ دیا ہے. یعنی میرا جو غیظ و غضب ہے یا جو میرے جبار اور ستار اور غفار اور قہار اور جو اور ساری صفات ہیں، میری صفت رحمت نے ان ساروں کے اوپر ایسے سایہ فگن ہے، پوری چھائی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت رحمت کی وجہ ہی سے ساری کائنات کا رب ہے. اگر اس کے اندر یہ رحمت نہ ہو تو کیوں ربوبیت؟ اس کا بھی رب ہے، اس کو بھی پال رہا ہے، جو اس کا دشمن ہے اس کو بھی پال رہا ہے، اس کو بھی پال رہا ہے جو اس کے خلاف بول رہا ہے، اس کو بھی پال رہا ہے جو اس کی حمایت میں بول رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے، یہی وہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسنین کے تو قریب ہے ایسا جو نیکوکار ہے. لیکن کسی سے بھی اللہ کی رحمت کو دور کر دینا گویا اسے اللہ کی رحمت سے آپ محروم کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ انسان ہونے کے حوالے سے یہ اس کا انتہائی حق ہے. بہت برا فعل ہے. اس کا حق تھا اور آپ کا بہت برا فعل ہے کہ آپ اس کو محروم کر رہے ہیں انسان ہونے کے. وہ کافر ہو، وہ کچھ بھی ہو، دشمن ہو اللہ، آپ اس کے اللہ کی رحمت سے اس کو نہیں دور کر سکتے. اللہ کی رحمت سے صرف آج تک ایک ہی ہے جس کو دور قرار دے دیا گیا، اور وہ ہے ابلیس. ابلیس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا تو وہ اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے علاوہ سب کے لیے اللہ نے توبہ کے دروازے رکھے ہوئے ہیں، سب کے لیے اللہ نے رحمت کے دروازے کھول کے رکھے. یہ جو ہمارے یہاں لیلۃ القدر ہوتی ہے، شب برات ہوتی ہے، اس کی احادیث مبارکہ میں آپ تجزیہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک جس طرح لوٹ سیل کا ایک موقع دیتے ہیں قوم کو کہ چلیں بھائی آؤ اللہ کی رحمت سے لے لو. وہ بھی لے لے جس نے جو کبھی نہیں آیا وہ بھی آ جائے، لے جائے اپنی مرضی کی چیزیں لے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو بددعا کے طور پر یہ استعمال کرنا، یہ بہت بڑی غضب الہی کے اس کے نزول کا یا اسے دوزخی بنا کر لینا. تو لعنت جو ہے نا، اس میں یہ بہت پرہیز ہمیں کرنا چاہیے کہ کسی کو، اگر آپ دیکھیں اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ کے اندر صرف یہ ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے جوڑ سکیں، اللہ سے تعلق پیدا کر سکیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات سے اللہ تعالیٰ نے مان لینا ہے ساری بات، تو آپ اسے اللہ کی رحمت کے ساتھ جوڑیں نا، کیوں نہیں جوڑیں؟ اور آپ کے اوپر پھر رحمت ڈبل ہوگی، اس سے بھی زیادہ آئے گی اور زیادہ ہوگی. تو اس اور کا زیادہ. مطلب یہ ہے کہ آپ کا اگر اللہ سے تعلق ہے، آپ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے آشنا کرائیں. آپ لوگوں سے وہ اللہ کے غضب میں کیوں لے جا کے پھنساتے ہیں؟ یہی وہ بات ہے جس اچھا کی وجہ سے ہمارے مذہبی حلقے بھی ایک دوسرے کو جہنم میں پہنچا کے آتے ہیں کہ اس مسجد میں جاؤ تو وہ کافر ہے، اس مسجد میں جاؤ تو وہ کافر ہے. یہ جو سزائیں بلند ہوتی ہیں یہ بھی تو اسی وجہ سے بلند ہوتی ہیں. یہاں بھی تو یہ ایک قلوب کا وہ صاف نہ ہونا نظر آتا ہے، ورنہ مسجد میں بھی کبھی یہ سزائیں ہونی چاہیے. انکل میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر چلیں کسی شخص پہ لعنت نہیں بھیجی، حتیٰ کہ جانور پہ بھی لعنت بھیجنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے سیرت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہیں اجازت، لیکن اگر کسی فرض کریں عمل پہ بھیج رہے ہیں جیسے کاذبین جی پہ خدا کی لعنت،
ہو مشرکین جی کا جی خدا کی، جی جی وہ جی ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں. وہ وہ اس عمل پر لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت جی کاذبین جھوٹوں پر. تو وہ ایکچولی اس عمل پر وہ لعنت ہے کہ وہ عمل قابل ہے ہی قابل لعنت کہ اس عمل کا کبھی بندہ کامیاب نہیں، وہ ہمیشہ ناکام بالکل ہے. بالکل صحیح، بالکل. تیسری میں آتا ہے نا اور جی کہ اگر کسی شخص پر ہم نے لعنت بھیجی کہ ایک بندہ دوسرے پر لعنت کرتا ہے، اگر وہ بندہ اس لعنت کے قابل، اب دو شکلیں آپ، ایک تو ہے کہ وہ ایک واقعی وہ بندہ برا تھا اور وہ قابل لعنت تھا، تو ایک یہ صورت ہے. اس میں بھی اس کو کیا فائدہ، لعنت بھیجنے والے کو کیا فائدہ، اس نے کون سا کمال کیا. اب دوسری صورت، اگر وہ قابل لعنت نہیں تھا تو پھر تو بہت بڑا جرم اس سے سرزد ہو گیا نا کہ ایک بندہ قابل لعنت نہیں تھا اور اس کو میں نے یا آپ نے قابل لعنت قرار دے دیا، تو یہ تو ایک سمجھیں کہ ہم نے انتہا کر دی اور ہم نے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی. اب اس زیادتی کا مرتکب ہم ہو گئے، اس کی سزا ہماری تو بانی، اس پہ تو کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بات کی بات ہے، ہم پر وہ زیادتی ثابت ہو گئی اور ہم تو گنہگار ٹھہر گئے. انکل اب مجھے یہ سن کے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں. جی مجھے لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہم سب لوگ کم از کم آفات لسانی میں تو دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی درجے پہ سب کچھ ہی موجود ہے. ہم اتنا ڈرتے کیوں نہیں اس سے انکل؟ ہمارا زور اس کے اوپر ہے ہی نہیں، ہمارا دھیان بھی نہیں، ہمیں زیادہ تر علم بھی نہیں ہے کہ یہ ایکچولی کتنے بڑے علم ہے. آپ نے لیلۃ القدر کا ذکر کیا، میں نے دیکھا ہے کہ ہم روزے بہت شوق سے رکھتے ہیں، لیلۃ القدر بھی اہتمام سے مناتے ہیں، نمازیں بھی پڑھیں گے، باقی اپنے حلیے کو بھی بہت، وہ اس پہ بہت زور رکھتے ہیں. انکل ان اعمال پہ کیوں نہیں ہمارا دھیان جاتا جبکہ ان کی اتنی کڑی سزائیں ہیں؟ یہ تو بہت سخت چیزیں ہیں، اس سے تو بندہ بچ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ آ جاتے ہیں اس میں حقوق العباد میں. تو یہ پھر ان کا کیوں ہے یہ انکل، ایسا کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ میں اس کا جواب اس سے پہلے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. دیکھیں یہ جو میں آپ کو حدیث بتانے لگا ہوں، یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی سب کتب حدیث میں یہ موجود ہے. اور بات چھوٹی سی ہے اور ہے بڑی سیدھی سی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر لعنت کرنا ایسا گناہ ہے جیسے اس کو آپ نے قتل کر دی. یعنی جتنا ایک قتل کا جرم کرائمز ہوتا ہے نا، اتنا اس پر کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ تو اگلی بات ہے، اس کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے، اس نے جس طرح ایک مومن کو اللہ کے غضب سے دور ٹھہرایا تو اس نے اس مومن کا قتل گویا کر. اور قتل کی سزا آپ دیکھیں، کسی ملک میں چلے جائیں قتل کی سزا پتہ، کسی مذہب میں ہو، مذہب کے بغیر ہو کوئی معاشرہ، اس میں پوچھ لیں جا کر قتل کی کیا سزا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو وہاں پہ. ہمارے بھی دین میں گناہ کبیرہ ہے اور اللہ نے کہا ایک بندے کو قتل کیا تو جیسے تم نے ساری ہیومینٹی کو قتل کر ساری دیا. یہ تو ہیومینٹی بہت کو قتل. بڑی چیز ہے، بالکل تو بہت یہ بڑی سزا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم جتنا دین کے دوسرے پہلوؤں پر، تعلیم و تعلم پر زور لگاتے ہیں، ہمیں معاشرے میں سب سے پہلے ہمیں اخلاقیات کی یہ جو تربیت ہے نا جی، یہ جو تربیتی کام ہے، اس پر ہمیں باقاعدہ درس و تدریس کرنا ہوگا. ہمارے ماشاءاللہ درس و تدریس کے کتنے حلقے ہوتے ہیں مسجدوں میں، جہاں تک درس و تدریس ہوتی ہے وہ اپنی جگہ. اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں درس و تدریس کے کتنے محافل ہوتی ہیں جن میں لوگوں کو وضو کے فرائض، نماز، واجبات، نماز، حج، زکوٰۃ، اس طرح کی جتنی تفصیلات وہ سکھانے کا عمل کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ اس سے اگر اس کے ساتھ کچھ پرسنٹیج سلیبس بنا کر صرف تربیت کا ٹاپک رکھ دیا جائے، بالکل یہ چیزیں بھی بتا کر ان کا تربیتی پروگرام بھی کیا جائے.
ان کو ٹرینڈ بھی جنہیں آپ نے ایک کورس کروایا ہے دین کی تعلیم و تعلم کا, انہیں پریکٹیکل میں سے ضرور گزارا جائے, اس کے لیے وہ تربیت. اچھا آپ دیکھیں گے حیران کن بات یہ ہے, میں نے آپ نے وہ ایک ہلکی سی وہ دیکھی ہے پروگرام, آپ نے صوفیزم پر کچھ تھوڑی سی بات تو کر دی ہوگی, کئی لوگوں کے چہرے خراب پریشان ہو گئے ہوں گے, چلو خیر ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں, آپ نے جو بات کی ٹھیک کی, آپ نے اپنی بات کر دی, اس میں کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے, کوئی ایپ والی بات تو اس میں تھی کوئی نہیں. بات یہ تھی, میں وہ یہ بتاؤں کہ یہ جن کو ہم صوفیزم کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں, یہ ہمارے ہندوستان میں بھی اور پہلے بھی جتنے علماء کرام ہوتے تھے نا ہمارے درسگاہوں سے, وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے, وہ پہلے کسی مدرسے سے جید علماء کی زیر تربیت رہ کر سب سے پہلے دین کے علم سے استفادہ کرتے تھے, جسے آپ کہتے ہیں یہ فاضل ہوا کرتے تھے, عالم اور فاضل کی وہ ڈگری اپنی مکمل کیا کرتے تھے. اس کے بعد وہ کسی جید صاحب علم شخص کے پاس چلے جایا کرتے تھے, اور کچھ عرصہ اس کی میت میں رہ کر اس سے تربیت حاصل کیا کرتے تھے. یہ جو باطنی تربیت کا نظام تھا, پھر وہ کچھ عرصہ تربیت حاصل کرنے کے بعد پھر وہ معاشرے میں آ کر تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہوتا, اب ایسا ہوتا ہے وہ کسی بھی درس سے نکلے, پاس کر کے نکلے, کسی مسجد میں چلے گئے, کسی مدرسے میں جا کر پڑھانا شروع کر دیا. وہ جو ان کی آپ علماء جید علماء کے نام لے لیں, آپ ان کو ساروں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ صوفی بھی تھے. علماء دیوبند کو آپ لے لیں, اپنے یہ میں نے جو یہ سارا کورس ہے, یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. انہوں نے اس پر صرف اس ایک ٹاپک پر انہوں نے یہ اتنی بڑی کتاب لکھی ہے, جس میں اخلاق ضمیمہ, اخلاق حمیدہ کو انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں دی. یہی ایموشنل انٹیلیجنس ہے, یہی سب کچھ اسی کے اندر ہے. ہر چیز کیا چیز ہے جو اس کے اندر نہیں ہے؟ تو یہ کیا وہ صاحب وہ صوفی نہیں, وہ صوفی تھے. یہ سب لوگ علماء بھی جانتے ہیں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جید عالم دین تھے, لیکن اس کے ساتھ ان کی تخصص, ان کا وہ صوفیزم کا وہ اسپیشلائزیشن تھی. آپ ان کا قرآن اگر جو ترجمہ اور ان کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے, اس کے حاشیوں پر انہوں نے ایک باقاعدہ ایک علیحدہ موضوع ایک ٹائٹل دیا ہے, جس میں انہوں نے مسائل تصوف ساتھ ساتھ لکھے ہیں. یعنی اگر اس پیج میں جو قرآن کی آیات ہیں جس میں سے کوئی صوفیزم کا کوئی مسئلہ بنتا ہے, تو وہ بھی اس سے اسی آپ کو پیج پر اس پہ سائڈ پر لکھا ہوا آپ کو اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوگی کہ تصوف میں اس کو اس طرح دیکھا جاتا ہے, اور یہ مطلب ہوتا ہے اس کا سلوک کیا ہے, سالک کیا ہے, یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی. تو کیا وہ عالم دین نہیں تھے؟ عالم دین تھے, یہ تو نہ کہیں. اسی طرح ہم کسی مکتبہ فکر بریلوی مکتبہ فکر کے جید علماء کی کتابیں نکال, وہ ساروں نے کسی نہ کسی سے جا کر تربیت حاصل کی. تو تربیت حاصل کرنا ضروری ہے, علم حاصل کرنا یہ بنیاد ہے, اور علم کے مطابق اپنے باطن کی اصلاح کے لیے کسی ایسے صاحب بصیرت کی محفل میں, ایسے کی صحبت میں بیٹھ کر اس سے جو پرسنلی سیکھنا ہے, یہ تربیت ہے اصل. تو یہ بھی ضروری ہے بالکل. اور یہ جو میں صوفیزم میں کیوں انٹرسٹڈ ہوئی تھی, کیونکہ میں چونکہ امریکہ میں رہ کے ایموشنل انٹیلیجنس, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, یہ ساری چیزوں میں بہت انٹرسٹڈ تھی. اور فرینکلی اسپیکنگ, جو میں نے پچھلی دفعہ بھی شیئر کیا تھا کہ الہدا کے ساتھ میرا کافی ایکسپیرینس تھا, بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا, میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. لیکن جس طرح سے میرا مائنڈ تھا, جس طرح سے میری نیچر تھی, میں بھاگ گئی تھی کہ یہ تو بڑا ہی سخت دین ہے, عجیب سا, اس میں تو جو خدا ہے وہ ہر وقت ڈنڈا لے کے پیچھے پڑا رہتا ہے. تو میں بھاگ گئی تھی, اور مجھے کچھ خاص امپریس نہیں اس وقت کر رہی تھی یہ چیزیں, کہ یہ ظاہر کے اوپر مجھے یہ فیل ہوتا تھا, ظاہر پہ بہت زیادہ فوکس ہے, اور ریچولز پہ اور ظاہری عبادت پہ. پر میں کیوں صوفیزم کی طرف آئی, کہ جب میں جو چیزیں سیکھ کے بہت ایکسائٹیڈلی آپ کو بتاتی تھی, انکل میں یہ سیکھ رہی ہوں, ایموشنل انٹیلیجنس میں یہ بتایا جا رہا ہے, آپ کہتے تھے یہ دیکھیے یہ قرآن آپ کا یہی کہتا ہے, اور یہ صوفیز کی تربیت میں تھا. اچھا, ایک چیز میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک صاحب بار بار ایک ہی کوشچن پوچھ رہے ہیں. دیکھیے, یہ پوری ورکشاپ از اباؤٹ بیکمنگ
strong and attractive, جو personality strong ہوگی وہی personality attractive ہوگی. اور ہم یہاں پہ attractive کی وہ بات نہیں کریں جو ظاہری خوبصورتی سمجھی جاتی ہے, اس کی بات ہی نہیں یہاں پہ ہو رہی. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو ایسی وہ پرسنالٹی ہوتی ہے جس سے انسان بے اختیار محبت کرنے کو وہ اختیار نہیں رکھ پاتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسے بندے کے اخلاق جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے, اس کی پرسنالٹی میں اتنی اسٹرینگتھ ہوتی ہے کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, ایگزامپل ہے آپ کے سامنے, کہ وہ جب نبی نہیں تھے ایکسکیوز می, نبی نہیں تھے اور ان سے معاشرہ محبت کرتا تھا, ان پہ ٹرسٹ کرتا تھا, ان کی عزت کرتا تھا. حضرت خدیجہ نے جو ہیرا چنا تھا وہ کیوں چنا تھا, کیسے چنا تھا؟ کیا ان کو پتا تھا کہ یہ نبی بنیں گے؟ نو, شی ہیڈ نو آئیڈیا. انہوں نے ان کے کیریکٹر کی بیسس پہ ان کو چنا تھا, ان کے اندر اتنا وزڈم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ریٹرن جب حضرت خدیجہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ واقعی وی کین سے شی واز دی لو آف ہز لائف, اور پرہیپس لیٹر آن حضرت عائشہ, کہ وہ کیوں محبت کرتے تھے اتنی حضرت خدیجہ سے کہ اپنی وفات تک اگر حضرت خدیجہ کا نام ان کے سامنے آتا تھا تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں. ان کی اخلاق دیکھیں نا آپ, حضرت خدیجہ کا اخلاق دیکھیں. جب آپ ان کی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پلیز ٹیک مائی ایڈوائس, اسٹڈی them ایز human beings, as a man and a woman, as a husband and a wife, as a mother, as a father. اس طرح سے اسٹڈی کیجئے, کیونکہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی زوجہ مطہرات اور صحابہ کرام کی زندگی یہ صرف کہانیاں پڑھ کے چوم کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ ایگزامپلز ہیں. اس میں اپنے آپ کو ڈال کے دیکھیں, اس سچویشن میں ہوں تو میں کیا کروں, کس طرح سے میرے لیے کوئی سیکھ ہے اس میں. وہ کس قدر خوبصورت پرسنالٹیز تھیں. آج تک ہم محبت کریں, آج تک عقیدت کر رہے ہیں, ان کا اخلاق دیکھیں, ان کا کیریکٹر دیکھیں. This is how you become attractive. This is how you become so attractive کہ آپ کے مقابلے میں. اچھا, یہاں پہ ایک میں انٹرسٹنگ چیز کہوں گی, انکل کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ میری اپنی تھنکنگ ہے. میں اب ماں ہوں, ظاہر ہے ایک جوان بچی کی ماں ہوں, تو میں امریکہ میں بھی جب تھی تو وہاں پہ ظاہر ہے ایک ایشو ہے وہاں پہ, کافی زیادہ وہاں پہ جو بچے ریز ہوئے ہیں, جو پیرنٹس ریز کر رہے ہیں, تو کچھ فیملیز میں مسلمان فیملیز کی لڑکیاں اپنے لیے پھر امریکنز کے ساتھ شادیاں کر لیتی ہیں. تو وہاں پہ بہت اس چیز کے اوپر طوفان بھی ہوتا ہے. اور ایک چیز جو بار بار کہی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر ایک مسلمان غلام ہو اور دوسرا جو ہے وہ مشرک ہے اور وہ پتہ نہیں کوئی رئیس ہے, تو مسلمان غلام تمہارے لیے, تمہاری بیٹی کے لیے یا تمہارے لیے اگر تم عورت ہو تو وہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے. اب اگر ہم یہ چیز ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ ایک مومن ہے, مسلمان ہے, اس کے ساتھ نکاح جائز ہے, دوسرے کے ساتھ نہیں جائز, وہ ساری ڈسکشن اگر ہم دینی ڈسکشن سائڈ پہ کریں, ہم پیورلی اخلاق کی بیسس پہ دیکھیں, کیونکہ شادی جب آپ اپنے بچے کی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کیا چیز ہے؟ سب سے مین چیز تو یہ ہے نا کہ یہ خوش رہے اپنی شادی شدہ, اپنی ازدواجی زندگی میں یہ بچہ یا بچی خوش رہے. تو سچی بات یہ ہے, میں بہت بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ کہوں گی کہ جب میں نے اس بات پہ سوچا کہ کیوں غلام بہتر ہے, مومن غلام کیوں بہتر ہے ایک مشرک رئیس سے, تو مجھے جو بات سمجھ آئی اسلام کا وزڈم, اگین دین کو سائڈ پہ رکھ کے, کہ مومن کا اخلاق جو ہے, جو اسلام نے ہمیں کہا ہے, جو قاعدہ اسلام نے کہا ہے, تو ایک مومن مرد کا اخلاق تو اتنا بہترین, اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس سے زیادہ اچھا ہسبینڈ پاسبل ہی نہیں ہے نان مسلم میں, کیونکہ اس کی وہ تربیت نہیں ہوئی ہوگی, اس کی وہ عادات نہیں ہوں گی, اس کا وہ اخلاق نہیں ہوگا, کائنڈنیس, کنسیڈریشن, خوش گوئی, یہ سب کچھ. اور ایک خیال رکھنا جو اسلام میں, جو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی ورکشاپ کریں گے, جو میرج کے ضوابط ہے اور کس طرح سے حقوق ہیں اور کیا فرائض ہے, وہ تو ایک بہترین شادی کا گارنٹیڈ ہے اگر میاں بیوی اس میں جائیں. تو افسوس, انتہائی دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑا ہے انکل کہ امریکہ میں رہ کے آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ان پیرنٹس نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیوں ہونے دی امریکن لڑکوں سے, کیونکہ سچی بات یہ ہے انکل کہ ان گوروں میں ہمارے اخلاق, جو ہمارا تھا ورثہ تھے, وہ اخلاق زیادہ ہیں انکل. ہمارے مسلمان مردوں میں, وہاں پہ میں نے تو ڈومیسٹک وائلنس وکٹمز کے ساتھ کام کیا ہوا, مسلمان عورتیں جو ماریں کھاتی تھیں اور گالیاں سنتی تھیں, کہ ہمارے مردوں میں وہ اخلاق نہیں تھا انکل, عورتوں میں بھی شاید نہیں تھا. لیکن مجھے یہ اس چیز پہ خیال آیا تھا, کیا یہ صحیح ہے کہ اسی لیے حضور پاک نے کہا تھا کہ غلام مومن بہتر ہے.
as long as مومن ہو. اصل بات ہے رونا تو اس بات کا رویا جائے نا جی جو ہم کر سکتے ہیں اور ہم نے نہیں کیا. وہ یہ تھا کہ اگر ہم مسلمان تھے تو میں اپنی اولاد کو مسلمان کیوں نہیں بنا سکا. میرے لیے تو سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو کمی میرے اندر بھی تھی نا جی. ورنہ میں ایک بچہ پیدا ہوا میرے ہاتھ میں پلا بڑا میرے ہاتھ میں جوان ہوا میں اسے کیوں اسلام سے محبت اس کے دل میں نہیں پیدا کر سکتا. میں اسے اسلام کی وہ باتیں کیوں نہیں سکھا سکا. اس کا مطلب میرا اپنا اسلام بھی معذت خانہ سا ہی ہوگا جس وجہ سے میں اس کو نہیں وہ سکھا سکتا. اب اس کے آگے اس کا جو اسلام ہے اس نے اپنے اسلام کے حساب سے چیزیں تلاش کرنی. اب ہماری بے شمار جو بچے جو ان کو خود بھی الف بے کا بھی نہیں نہ ان کے ماں باپ نے کبھی نماز پڑھی ہوتی ہے نہ انہوں نے کبھی. اب یہ اس قسم کے مسلمان ہیں نا تو ان کے رونا ایک رونا تو نہیں نا کس پر روئیں گے. اصل جو رونا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کا مطلب من سلم جس نے سرنڈر کر دیا. جو سرنڈر ہی نہیں کیا جس نے اللہ پر اس نے پھر اسلام کون سا اسلام تھا. اس نے کوئی پارشل اسلام صاحب لیا. اب پارشل جو ہوتا ہے یا وہ کیا آپ اس کو کہیں گے آدھا تیتر آدھا بٹیر اسلام تو پھر اس کے تو رزلٹ ایسے ہی نکلے. تو اللہ تعالیٰ سے کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ادخلوا فی السلم کافۃ. اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جو پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اب اس کے بعد اسلام میں آنے کے بعد شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یہ اللہ کا ڈیمانڈ ہے ہم سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق دے. ہمارے لیے معیار یہی ہے. جو معیار اللہ نے رکھے ہیں نا جی اس میں سے کوئی بندہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے. اگر ہوگا تو کچھ نہ کچھ کا نقصان بھی ہو. جتنا وہ اپنی اصل سے ہٹے گا اتنا ہی اصل اس کو نقصان بھی پہنچے گا. کیونکہ ہمارا دشمن کتنا تگڑا ہے ساتھ جو کھڑا ہے. ابلیس کتنا طاقتور ہے کتنا ایکسپیرینس ہے. دیکھیں نا کب سے لے کر آج تک وہ انسانیت کو سمجھتا ہے. ہم تو ایک امت ہے نا حضور کی. اس سے پہلے جتنی امتیں وہ ساری بتا چکا ہے. وہ اس کو تو ایموشنل انٹیلیجنس کیا اس کو ساری وہ باتیں پتہ ہے جو ہمیں ہماری خواب میں بھی نہیں آتی اسے پتہ ہے. سو اس لیے اس سے بچنے کا وہی طریقہ ہے. یہی اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائی آج کے دور میں ہم کمزور لوگ ہیں. ہمیں کیا چاہیے فاذکرونی اذکرکم. آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. آپ اللہ آپ کو یاد کرے گا. جب اللہ آپ کو یاد کرے گا تو آپ کا ایک تعلق ریلیشن شپ اللہ سے قائم رہے گا. جب اللہ کا ریلیشن شپ آپ سے قائم رہے گا تو کچھ بچت تو ہوتی رہے گی نا. کچھ نہ کچھ صفائی تو ہوتی رہے گی نا روز روز کی. تو یہ آپ کام کرتے رہا کریں. اللہ پاک سے امید بھی رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولادوں کو بھی آپ کی بہن. اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیے یہ اگر اب مجھے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ میم اس طرح کی تو ہمیں باتیں ہم نے کہیں سنی نہیں تھی. ہمیں اس طرح کی باتیں بہت ضرورت ہے. تو مجھے تو ایکچولی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اس طرح کی باتیں نہیں ہو رہی. آئی ایم سو گریٹفل اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے یہ سرو کرنے کا. تو پلیز آپ لوگ بھی یہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیونکہ یہ ایک مہم ہے جو ہم نے اب چلائی ہے. تو انشاءاللہ اس میں چلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کی ہمارے کیریکٹرز کو دوبارہ سے بنا دے. کیونکہ ہمارے ہاں علم تو بہت زیادہ ہے بھرا ہوا ہے علم ہر جگہ. عمل نہیں ہے تربیت نہیں ہے. سو اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے سب کی. انکل نیکسٹ آئٹم ہے دل لگی اور کس طرح بولتے ہیں تمسخر. دل لگی اور مذاق اڑانا. مذاق اڑانا دل لگی. جی یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا. یہاں تو خواتین کا تو باقاعدہ نام لے کر بات کر دی اللہ نے. کوئی لا یسخر قوم من قوم کوئی لوگ کسی قوم کا تمسخر نہ کریں کسی دوسرے گروہ کا تمسخر نہ اڑائے. اور عورتوں کا تو نام لے لیا یہاں پر یکون خیر. اور فرمایا ہو سکتا ہے وہ قوم جس کی تم تمسخر اڑا رہے ہو وہ ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک. لیکن آگے فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. کوئی عورت کسی عورت کا تمسخر نہ. یہاں تو عورت کا نام لے کر بتایا
اس کا مطلب ہے یہ کوئی بیماری ایسی ضرور ہوتی ہوگی جو عورتوں میں بھی ہوتی ہوگی، یا ہو سکتا ہے زیادہ ہوتی ہو، یا عورتوں میں زیادہ مولک درجے کی ہوتی ہو، جیسے ان کی کنٹمنیشن ذرا قریب ہوتی ہے نا، ان کا آپس میں بیٹھنا اٹھنا بہت جوڑ کے ہوتا ہے، تو وہ شاید جس طرح کرونا کا وہ ڈسٹینس والا کا کہتے ہیں پھر بھی بچت ہو جاتی ہے، جو سوشل ڈسٹینسنگ نہ رکھے اس کی بچت نہیں ہوتی، تو شاید یہ عورتوں کی آپس میں جب سٹنگ ہوتی ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ شاید کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ بھی بات، یہ تو خیر میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، یہ میری بات ہے، اس کو چھوڑے آپ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نساء عورتوں کے بارے میں بھی محتاط رہیں، بالکل دھیان کریں کہ ہو سکتا ہے جس عورت کے لیے آپ کوئی بات کر رہے ہیں وہ عورت ہو سکتا ہے آپ سے بہتر ہو، اللہ کے یہ دھیان رکھیں ہمیشہ، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کون بہتر ہے، میں اور آپ میں سے یہ تو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، یہی حال ہے ہر بندے کا ایک دوسرے کے ساتھ ہے، تو اس میں یہ تمسخر ہوتا کیا ہے، یہ تمسخر بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اور محفل میں لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کی پریزنس میں دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی ایک ایفرٹ ہے، ایک کوشش ہوتی ہے، اس میں کئی رنگ ہیں اس کے، اس تمسخر کے، ہم زبان سے جملے کسنے کی شکل میں اس کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، اگر کوئی آنکھ سے کہیں مہنگا شہنگا ہے تو آنکھ کے ایسے اشارے کر کے اس کو تمسخر کرتے ہیں، کسی کا سر گنجا ہے تو اس کو شاید سر گنجا ہونے کی کوئی اشارہ کر کے اس کو وہ احساس دلا کے تو اس کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، یا کوئی لنگڑا ہے تو اس کو لنگڑا کے اس کی ہم شکل بنا کر اس کو لیٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، تو یہ ساری شکلیں جو نا بنتی ہیں یہ ساری تمسخر میں آتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں آخرت میں ان کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اور اس کی طرف جب ان کو بلایا جائے گا تو وہ سرکتا اور سسکتا ہوا آئے گا اس کی طرف، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جائے گا اور بلانے پر بھی دروازہ جنت کا نہ پہنچ نہیں سکے گا، جا نہیں سکے گا۔ عجیب بات، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ایک شخص کی ری صادر ہو گئی، لوگ ہنسنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں اس پر تنبیہ فرمائی اور فرمایا جو کام تم سب خود بھی کرتے ہو اس پر کیوں ہنستے؟ یہ عجیب بات ہے نا، تو مطلب ایسی چیزوں پر لوگوں کو کسی تمسخر یا کسی موقع پر ان کی غفلت سے یا ان کی کسی نافہمی کی وجہ سے یا غلطی کسی کی وجہ سے اپنی خوشطبی کا حصہ بنانے کے لیے انہیں لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اصل میں ہم پتہ کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ تو جی مذاق کر رہے تھے۔ اب میں ذرا یہاں تمسخر اور مذاق میں بھی فرق بتا دوں۔ مذاق ہوتا ہے میں کوئی ایسی بات کروں محفل میں بیٹھ کر کہ سب لوگ خوش ہوں اور خوش ہو کر وہ مطلب ہے خوشی محسوس کریں، تو یہ ہو گیا مذاق۔ لیکن اگر میں ایسی بات کروں جس سے ایک اگلا بندہ یا اندر سے بیچارہ جل بن جائے تو باقی لوگ تو ہنسیں گے، لیکن وہ جو اس بندے کی جس کی بات کی وہ اگر وہ جل بن گیا اندر سے، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو ہم نے ہرٹ کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کی زیادتی پر ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں، تو یہ نہیں، یہ تمسخر ہے اور یہ مذاق ہی ہے کہ جس میں آپ جس سے مذاق کر رہے ہیں وہ واقعی خوش ہو رہا ہو، وہ سن کر خوش ہو، جیسے آپ لطیفے وغیرہ سناتے ہیں تو اگلا بندہ بھی خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھی آپ نے بھی بات کیا، وہ بھی آپ بھی خوش ہو رہے ہیں، وہ بھی سن کے خوش ہو رہے ہیں، تو یہ مذاق اس کو کہتے ہیں۔ لیکن تمسخر اور مذاق کو اکٹھا کرنا یہ کبھی ہوتا نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے یاد رکھیں تمسخر کے بچ کے رہیں۔ اور اس میں یہ کہنا چاہوں گی انکل، ساتھ یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج کل اب جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ فرانس میں کتنا بڑا وہ جو ہوا ہے اس سے ایشو بنا ہوا ہے، ہاں اور جی، اس پہ میں دیکھ رہی تھی کہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹس چلی ہوئی ہیں دنیا بھر میں، اور ایک کینسل کلچر امریکہ میں بہت عام ہوا ہوا ہے، جس کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ 1920s 30s 40s 50s جو بھی تھا 60s میں جو چیزیں ایکسیپٹیبل تھیں، جس کو پولیٹیکلی انکریکٹ نہیں ابھی سمجھا جاتا تھا، جیسے کالوں کے لیے خاص ایک لفظ یوز کرنا اور اس طرح کی چیزیں اور ریسزم کے اوپر بات کرنا، اس وقت اویئرنیس ڈفرینٹ تھی تو لوگوں کو وہ مائنڈ نہیں وہ کرتے تھے، تو کچھ شوز کامیڈی کے جو بہت پاپولر تھے، برٹش شوز بھی اور امریکن بھی، اب چونکہ وہ چیزیں سخت
नापसंदीदा और अनसिविलाइज समझी जाती हैं, तो उन्होंने अपने वो बड़े आइकॉनिक शोज जो थे, जो उनके नामी गिरामी शोज थे, वो कंप्लीटली कैंसिल कर दिए, ये कह के कि नहीं, इससे अब फीलिंग्स हर्ट होती हैं, बिकॉज अब अवेयरनेस का लेवल डिफरेंट है, हमें उस वक्त नहीं पता था। उन्होंने नेटवर्क्स ने वो शोज बिल्कुल हटा दिए। अच्छा, अब उसके ऊपर बड़ी डिबेट शुरू हुई। जो बड़े बड़े कॉमेडियंस थे जो उन शोज में थे, उन्होंने कहा भाई ये आप कॉमेडी को रोक नहीं सकते, आप कॉमेडी को इस तरह सेंसर नहीं कर सकते। कॉमेडी इज नॉट अबाउट सेंसिबिलिटीज, कॉमेडी इज दिस, कॉमेडी इज दैट, इट्स एंटरटेनमेंट और ये वो। और मैं वो सुन के मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी चीज कि ये लोग इतना अपने द राइट टू बी एंटरटेन्ड, राइट ऑफ एंटरटेनमेंट को ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि उसके मुकाबले में एक पूरे का पूरा ग्रुप उसकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, वो इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट द राइट टू एंटरटेन और राइट टू बी एंटरटेन्ड इनके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा दीन एक्चुअली ऑपोजिट बात करता है। कितनी खूबसूरत चीज है, हमारा दीन कहता है एंटरटेनमेंट गई पानी लेने, असल चीज है बंदे का दिल ना दुखे, किसी भी चाहे वो मुशरिक क्यों ना हो, दिल नहीं दुखाना, ये नहीं करना, ये नहीं अलाउड हमारे दीन में। और अंकल हम तो दिलों के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे फुटबॉल है। हम तो इधर उधर ठुड्डे मारते रहते हैं लोगों के दिलों के। अंकल हम तो बहुत गुनाहगार हैं, हम तो बहुत दिल आजारी करते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, नेक्स्ट अंकल, एक बड़ा ऑब्वियस टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है चुगलखोरी। जी जी, चुगलखोरी जी, ये है बुनियादी तौर पर किसी का ऐब या ऐसा कौल व फेल जिसको वो छुपाना चाहता है, दूसरों पर जाहिर करना, ये चुगली है। चुगली खाना गुनाह कबीरा है। फिर अगर वो ऐब वाकई और सही बात है तो फिर तो चुगली का गुनाह होगा। अगर वाक़या के खिलाफ है तो अपनी तरफ से इसमें कुछ कमी ज्यादती की है या बुरे उन्वान और बुरे तर्ज से नकल किया है तो इसको इफ्तरा या बहतान कहते हैं। यानी वही बात है, उसके ऊपर एक गुनाह खुद गाड़ के हमने बना दिया जो कि मुस्तकिल गुनाह कबीरा है। और जिसकी तरफ से चुगली की गई है अगर उसके किसी ऐब का इजहार है तो गीबत भी है और तीसरा गुनाह कबीरा भी है। बात यह है कि ये मुझे किसी का ऐब पता चल गया, मुझे किसी ने बता दिया या मुझे किसी तरह से खबर हो गई, तो मैंने उस ऐब को ये जान लिया कि ये अगर ऐब में अफशा करूंगा तो ये इसकी ज्यादा बेइज्जती होगी, इसको ज्यादा हदफ तनकीद बनाया जाएगा। मैं ये जानता भी हूँ और इसके बावजूद मैं उस ऐब को मैंने दूसरों पर अफशा करना शुरू कर दिया। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर वो मौजूद होता यहाँ पर तो मैं उसके मुंह पर उसका ऐब किसी दूसरे को कभी ना बताता। तो ये तकरीबन इसमें गीबत का हिस्सा भी शामिल होता है, गीबत का पार्ट भी मौजूद होता है, लेकिन वो होता बजाते खुद एक ऐब है एक बंदे का, जिस ऐब को वो खुद तो उससे सरजद हो गया लेकिन वो उसको छुपाना चाहता है, लेकिन आपके हथे चुके चढ़ गया तो अब आपने उसका पर्दा नहीं रखा और आप उसको दूसरों लोगों को उसके ऐब बताना शुरू कर दिए। तो ये उसकी गैरहाजिरी में भी होता है, जाहिर है उसके सामने तो हो ही नहीं सकती, चुगलखोरी होती है वो जो बात। अब ये हमारे माशरे में इतनी बीमारी आ चुकी है, इतनी बीमारी आ चुकी है। और ये सही बात है कि ये अगरचे मर्दों में भी है लेकिन औरतें चूंकि ज्यादा इकट्ठे मिलके बैठती हैं तो जितना ज्यादा इनके बैठने के नॉर्मल नहीं होते, मौके नहीं होते इनके, और वो मखसूस मौके इनको घरों में ही मिलते हैं, तो फिर वो घरों में ही बैठकर एक दूसरे की वो चुगली करते रहते। कोई नंद के साथ टेंशन में है तो उसकी चुगली कर रहा है, नंद अगर टेंशन में भाई अपनी भाभी के लिए तो भाभी के ऐब बयान कर रही है किसी को। इसी तरह सास का, बहू का, एक ही घर के 3-4 अफराद हैं और वो 3-4 अफराद अपने ही घर के अयूब दूसरे को बता रहे हैं। तो इसमें उनको ये देखना चाहिए भाई जब घर एक है, खानदान आपका एक है और आप किसी को अपने खानदान के
ایک فرد کے عیب دوسرے کو بتاتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ اپنے آپ کو اپنے خاندان کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی ساس کی عیب بتا رہے ہیں تو ساس بھی تو آپ کے خاوند کی ماں ہے, تو وہ آپ کا خاوند جس لیول کا بندہ ہے اس کی ماں ہے. آپ گویا کہ اپنے خاوند ہی کو لیٹ ڈاؤن کر رہی ہیں. تو اس طرح کی یہ چیزیں ہیں. اس کے لیے کوشش یہ کیا کریں کہ یہ ایک ہی خاندان کے افراد جو ہیں یہ ان کی بھی ایک توہین بھی ہوتی ہے, بے عزتی بھی ہوتی ہے, اور ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. بالکل اس سے بچ کے رہنا چاہیے. انکل اب یہاں پہ میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو کہ ہم نے اب دیکھا ہے کہ عام طور پہ جب کوئی ایک جینڈر کہہ لیں یا ایک بڑا گروہ جب بہت اپریسڈ ہوتا ہے اور اس کے پاس اس اپریشن کا کوئی ظاہر ہے, کوئی نہ کوئی انسان کے اوپر جتنا پریشر پڑے گا وہ کہیں نہ کہیں تو پھٹے گا, کہیں نہ کہیں تو نکلے گا. تو یہ وہ والی بات بن جاتی ہے جو پیراڈاکس ہے کہ what came first, the chicken or the egg, کہ یہ چگلیوں کی عادت, غیبت کی عادت, دل آزاری کی عادت, یہ میں نے بھی دیکھا ہے خواتین میں بہت زیادہ ہے. فارغ بھی ہوتی ہیں, ظاہر ہے گھروں میں ہوتی ہیں, کام نہیں اگر کرتی, تو یہ اب یہ ان کے اوپر اپریشن کی وجہ سے یہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہے جو وہ کرتی ہیں یا وہ کرتی تھیں اور اب وہ اپریشن, اب پتہ نہیں. لیکن انکل اب اس کا میں جو دیکھتی ہوں کہ یہ عادت بڑی مشکل ہے چینج کرنی, کیونکہ کبھی کبھی وہ ایک پریشر کوکر میں پریشر بن رہا ہے, پھر وہ اسی طرح پھٹتی ہیں, پھر وہ نکالتی ہیں. تو یہ کس طرح انکل کنٹرول کی جائے جب حالات اب معاشرہ تو چینج نہیں ہوا؟ میرا خیال ہے کہ یہ خواتین کے جو پروگرام ہے نا, اس میں ہمیں بطور خاص اس کو بنانا پڑے گا. ان چیزوں کی یہ جو زبان کی آفات ہے اس میں ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. یہ پریکٹیکلی جب تک نہیں ٹرینڈ ہوں گے بندے, اس وقت تک اس کے وہ برکات سامنے نہیں آئیں گی. میں عرض کروں جی کہ اگر ایک گھر ہے, اس گھر میں جو یہ جو ساس ہے نا جی, یہ ایلڈر ہے, ٹھیک ہے جی. اب اس ایلڈر کو اب اگر آپ نفسیات کی زبان میں مجھ سے پوچھیں تو ہوتا یہ ہے کہ جس کو فیلنگ آف انسیکیورٹی ہوتا ہے یہ کام وہی کرتا ہے. ساس کو شاید اپنے کام میں جو پہلے برتری حاصل ہوتی ہے, جو اس کو بڑا پن موجود تھا اس کا, شاید وہ بہو کے آنے پر شاید وہ کسی جگہ اپنے آپ کو ویک سمجھنا شروع کر دے بے شک کہ بھئی یہ مجھ سے آگے چلی جا رہی ہے, کچھ چیزوں پر یہ قبضہ کر رہی ہے اب جو چیزیں پہلے میرے قبضے میں تھی. تو یہ گھر کے ماحول میں اور گھر کی حکومت میں انکل ساس بھی تو کبھی بہو تھی, ساس بھی تو کبھی بہو تھی, اس نے بھی تو پہلے کچھ نہ کچھ سہا تھا اور اب وہ اس کے اندر انسیکیورٹیز بہت ڈیپلی آ چکی ہیں. اب بیٹا اس کا ہے, گھر اب فائنلی اس کو کوئی اقتدار ملا اور اس اقتدار میں کوئی شیئر کرنے والا آ گیا, پھر شیئر کرنے والا, تو وہ اس کو, تو بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ جو ایک عنصر اگر آپ نکال دینا, خوف کا عنصر, یہ آپ کے فیملی سے اگر خوف کا عنصر نکل جائے آپ سارے ہی ٹھیک ہو جائیں گے, سارے محبت سے ایک دوسرے کو ملیں گے. نند بھی مزے سے بھابھی کو ملے گی, بھابھی بھی خوشی سے نند سے ملے گی, ساس بھی بھابھی سے, بہو سے بہت خوش رہے گی, بہو بھی ساس. ان ساروں کے اندر ایک خوف کا عنصر ہے کہ میرے سے زیادہ یہ نہ پاورفل ہو جائے اس گھر کے ماحول میں, اس معاشرے میں. بس یہ ایک ان کا خوف ہے. اب وہ خوف کیسے دور ہو, کس طرح نکلے؟ اگر ایک نکل جائے نا یہ صرف خوف, تو ان کو ضرورت نہیں رہتی ایک دوسرے کی چغلخوری کرنے کی, ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی, ایک دوسرے کی غیبت کرنے کی ضرورت نہ رہے, کچھ نہ رہے, بالکل نہ رہے. تو اب اس کے لیے تو جب تک یہ ہے پریکٹیکل کام ہے, اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یورپ کے معاشرے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بس اسٹینڈ پہ جاتا ہے, وہاں لائن میں کھڑے ہو کر باس میں بیٹھتا ہے, اگر سیٹ ہوتی ہے تو بیٹھتا ہے, نہیں تو لائن میں کھڑے رہتے ہیں. تو جو وہ بچہ وہاں وہ سمجھتا ہے, وہ اگر میں یہاں پاکستان کا بچے کو کہوں گا بھائی آپ بس اسٹینڈ جائے گا, اگر لائن میں جا کر کھڑا ہو جائے, تو یہ میں اس کو کہہ تو سکتا ہوں لیکن یہ کرا نہیں میں اس سے سکتا, اس لیے کہ اس نے تو وہ چیز سال میں پریکٹیکل رہ کر ماں کے ساتھ گیا تھا, باپ کے ساتھ گیا تھا, اور اس نے وہ سیکھا کہ کیسے معاشرے میں وہاں پر وہ بھی کیا جاتا ہے بس اسٹینڈ پر.
اس کو بغیر اس پریکٹس کے کیسے سمجھا دیا جائے, یہ ان سے یہ خوف کیسے نکلوایا جائے, یہ بڑا مشکل بن گیا مسئلہ. اصل مسئلہ یہ ہے. لیکن بہرحال ان کو یہ ضرور بتایا جائے کہ آپ اپنے دل سے خوف نکال دیں, کچھ نہیں ہوتا. ہر ایک کو اپنی اپنی سپیس دیں. بہو آئی ہے, بہو کو اس کو ایڈوانس اس کو کہہ دینا کہ تو اس ملک کی آئندہ کی ملکہ ہے, اس کو کہہ دینا, کیا فرق پڑتا, دے دے اس کو سپیس. جانا تو ہر نے یہاں سے ہے ہی ہے نا, جانے کے بعد جو کسی نے سیٹ سنبھالنی ہے نا, تو اس کو پہلے سے. ہمارے یہ جو مختلف ممالک میں پہلے سے نہیں وہ ولیعہد ڈکلیئر کر دیتے, صرف اس کو وہ سینس آف سیکورٹی کے تحت اس کو دے دیتے ہیں, یہ امید دے دیتے ہیں کہ میں تو فکر نہ کر, آئندہ نیکسٹ تو بادشاہ بن جائے گا. ورنہ وہ شاہ فیصل کے بھتیجے کی طرح وہ چاقو لے کر کھڑا ہو جائے گا, اپنے چچا کو بھی قتل کر دے. یہ ان کو جو ولیعہد بناتے ہیں اسی لیے بنا دیتے ہیں کہ وہ تسلی سے رہیں. ابھی دیکھ لینا آپ کے سامنے حرمین الشریفین کا کیا حال ہے. ابھی تو اس کو دیا ہوا ہے سب کچھ, تو پھر بھی نہیں وہ قبضے میں آ رہا ولیعہد صاحب. ابھی بھی وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ کھلے نہیں ہیں. اگر اس کو یہ بھی نہ دیا ہوتا تو پھر کیا کر رہا ہوتا وہ. اسی طرح گھر کی بھی ایک چھوٹا گھر ہے نا, یہ سلطنت ہے, ایک چھوٹی سی حکومت ہے. اس میں جو ایلڈرز ہیں وہ دوسروں کو سپیس دیں, اور دوسرے ایلڈرز کو یہ جان کر ان کی عزت احترام کریں کہ وہ کبھی اس میں انٹر ہوئے تھے, یونٹ میں انٹر ہوئے تھے, تو وہ بھی مشکل سے ہی وہاں انٹر والی جگہ پر پہنچے ہیں, آسانی سے نہیں پہنچے ہوں گے وہ بھی. بالکل, اللہ کرے کہ ہم سب میں یہ ہمت پیدا کریں کہ ہم اپنے علاوہ کمپیشنیٹلی کسی اور کا سوچ سکیں. اور I do believe کہ love heals all, eventually love conquers. اگر بڑے ہیں تو ان میں وزڈم ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ بچپنے میں بھی غلطی کر رہے. اچھا انکل, یہاں پہ ایک اور بڑا اچھا کویسچن ہے, کیونکہ there is a difference کہ اپنا کوئی غم شیئر کر رہا ہے, اس کے ساتھ بہت تکلیف ہوئی ہے, اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اینڈ دین ایک کانسٹنٹلی وکٹم بن جانا. آپ مجھے جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ مجھے اگر کسی چیز سے چڑ ہے تو وہ وکٹم مینٹیلٹی سے بڑی چڑ ہے. میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ کر دیا گیا. کیونکہ جب آپ اس چیز میں پھنس جاتے ہیں, تو میں نے سال ہر سال لوگوں کو اس میں پھنسے ہوئے دیکھا ہے, 15-20 سال تک وہ وہی بیٹھ کے یاد کر کے رو رہے ہوتے ہیں. تو انکل, اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور وہ ظلم بیان کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی سے انصاف لینے کے لیے ظلم بیان کریں یا وہ اپنی تکلیف کی کمی کے لیے ظلم بیان کریں, کیا وہ بھی چغلی ہے؟ اصل میں یہ آپ چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے 6th, لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء, اللہ تعالی بری بات کو بیان کرنے سننے کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم, ہاں جس پر ظلم ہوا, وہ اپنے اوپر زیادتی کی بات, ظلم کی بات وہ دوسرے کو بتانے کے لیے وہ بتا سکتا ہے. الا من ظلم, وہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ صرف اس بات دوسرے کی بتا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی اس کو کوشش وہ یہ کرے کہ یہ بات اس کو بتائے جو جس بندے سے اسے یہ امید ہو, یا جس بندے کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ اس کی کوئی مدد کر سکتا ہو کسی طریقے سے بھی. وہ کیا کہتے ہیں دامے در میں سکھنے, یعنی وہ آپ کی بات سن کر آپ کو کوئی قیمتی اسکیپ کا مشورہ دے سکتا ہو کہ کیا کرے کہ وہ اس سچویشن سے نکل جائے. تو جس طرح لوگ تھراپسٹ ہیں, ان لوگوں کے پاس جانا, اپنے مسائل کو لے کر ان کو اپنے سارے مسائل سے آگاہ کرنا, اور اس میں جو بھی ذریعہ ہوں مسائل کا, وہ ان ساروں کو ان کے بارے میں بتانا, وہ تو سارا ضرورت کے تحت ہوتا ہے. کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ڈاکٹر کو جا کر بتاتے ہیں کہ میرا بلڈ پریشر اتنا ہے, یا میں اتنا کھانا یہ کھایا تھا تو یہ ہوا تھا, یہ چیزیں ساری تفصیلات بتائی جاتی ہیں. اسی طرح اس سے تھراپسٹ کو تو آپ بتا سکتے ہیں, لیکن اس طرح یا اپنے سے زیادہ طاقتور انسان ہو جس کو آپ بتائیں تو آپ کو امید ہے کہ شاید یہ میری مدد کرے اور مجھے اس ظلم سے بچا لے, یا اس ظلم سے رکوا دے مجھ پر وہ ظلم,
تو یہ اس وقت کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن ویسے نہیں. اللہ ٹھیک ہے. اب اس میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کیونکہ میں نے ایکچولی انکل نے تو بہت ہی زیادہ لوگوں کے ساتھ کام کیا. میں نے بھی کاؤنسلنگ جب کی ہے میرڈ کپلز کی بھی کی ہے اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں سیپریٹلی ویمن کی بھی مین کی بھی. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں مرد بھی مظلوم ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے نہیں ہے. لہٰذا میں کبھی فیمنسٹ وہ والی باتیں نہیں کرتی جو ویسٹ میں ہوتی ہیں کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ کہ پین از پین, ایموشنل پین از پین, اور مردوں کو بھی پین بہت گہری محسوس ہوتی ہے. اور اس میں آپ لوگوں کو میں تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا ٹائم لے کے آف ٹاپک ہے لیکن اس میں یہ آئی تھنک ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ مینشن کر دوں کیونکہ میں نے جو چیز دیکھی ہے نمبر 1 عورتوں کو جو میرج میں اپنے ہسبینڈ سے نمبر 1 جو چیز کی ضرورت ہے وہ ہے سینس آف سیکیورٹی. جب عورت سیکیور فیل محسوس کرے گی نا تو وہ خوش رہے گی, چاہے اور کچھ چیزیں ادھر ادھر ہو جائے لیکن سیکیور اگر محسوس کرے گی تو وہ خوش رہے گی. مرد کو کیا چاہیے؟ مرد کی نمبر 1 نیڈ ہے رسپیکٹ, یہ یاد رکھیں آپ. تو میں نے بہت سے مردوں کا یہ کافی زیادہ مردوں نے یہ کمپلین کی جب ایشو ان کو ہوتے تھے جس سے وہ کیوں اپنی بیوی سے فاصلہ اختیار کر لیتے تھے ایموشنلی کہ یہ میری رسپیکٹ نہیں کرتی. یہ پبلکلی یا اپنے خاندان کے سامنے یا جب لوگ جمع ہوئے ہوں تو ایسی باتیں کر دیتی ہے جس سے میری ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے یا میری مردانگی پہ وار ہوتا ہے. میں کچھ بول نہیں سکتا, میں چپ رہتا ہوں لیکن میں اندر ہی اندر بالکل کٹ جاتا ہوں. آپ کو, ہم خواتین کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بڑی زبردست ابیلٹی دی ہوئی ہے کیونکہ ہماری انٹویشن تیز ہوتی ہے. ہم نیچرلی یہ بات سمجھتے ہیں کہ کس کو کیا بات کہاں پہ کاٹے گی, وہیں پہ ہم پھر جا کے وار کرتے ہیں. تو مردوں کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ شو نہیں کرتے کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو بالکل ہی مردوں کو ایموشنز شو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معیوب بات ہے, لیکن وہ بہت جا کے اس بندے کو اندر سے کاٹ دیتی ہے. اور جس مرد کو آپ کی پریزنس میں اپنی مردانگی کے اوپر وار محسوس ہوگا وہ مرد آپ کے ساتھ کبھی بھی اٹیچ نہیں رہے گا, یہ یاد رکھیے. تو کافی زیادہ افیئرز اور یہ چیزیں جو پھر شروع ہوتی ہیں اس کی کئی دفعہ جڑ یہ ہوتی ہے. اس میں بہت کیئرفل رہنا پڑے گا. پھر وہی زبان والی بات آ جاتی ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے استعمال کرنا سیکھیں, آپ کی زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی. اب انکل ایک اور میں کور کرنا چاہ رہی تھی, اس کے بعد اگر کچھ کویسچنز کو کور کر لیں گے. آج اگر ہم یہ 5 ٹاپک کور کر لیں تو نیکسٹ پھر ہم زیادہ کویسچن اینڈ آنسرز لے سکتے ہیں. کذب, جھوٹ, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اس کو میں نے کہا آج ہم کور کر لیں. یہ کذب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے اپوزٹ صدق کو ہم بہت واضح کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا خاصہ ایک ایسی اسپیشلائزیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صادق اور امین, یہ 2 صفات ہیں جن کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر پورے معاشرے میں حاوی تھے, چھائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آج دن تک کوئی آواز نہیں ایسی اٹھی جس نے ان 2 چیزوں پر کبھی کسی نے انگلی اٹھائی ہو. کفار نے بھی اور آپ کے دشمنوں نے بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 چیزوں پر انگلی نہیں اٹھائی کہ آپ سچے اور آپ ایماندار تھے. تو صدق وہ چیز ہے. میں اس حوالے سے آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہمیں یہ 2 صفات تو ہمارے اندر غالب ہونی چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ اتم یعنی ایکسٹریم حد تک یہ چیزیں موجود ہیں ہمارے نبی میں. ہمارے لیڈر میں اگر اتنی ہائی لیول کی ہیں تو ہمارا کتنا بھی لوور لیول ہو وہ عام انسانیت سے اوپر ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری جو رہنمائی ہے, جو ہمارے جو لیڈر ہیں, ہمارے جو نبی ہیں, ہمارے جو رہنما ہیں جن پر ہم جان دینا اپنے لیے بڑا عزت صاحب عزت سمجھتے ہیں اس وجہ سے, تو ان کی تو یہ خاصت ہے. اب یہ اس کی ضد ہے کذب, جھوٹ بول. اب قرآن میں اللہ نے بڑا آسانی سے کہا واجتنبوا قول الزور, جھوٹی بات سے کنارہ کش رہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق وایاکم والکذب,
کہ ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ مت بولو. اور آپ کو شاید یہ ایک واقعہ پہلے سنایا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف بڑے گناہ والے عمل جو ہے نا ان کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان یہ کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں مسلمان سے یہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے. اس میں زنا بھی تھا, اس میں اور چوری بھی تھی, سب کچھ تھا. تو آپ نے فرمایا ہاں مسلمان سے یہ غلطی ہو سکتی ہے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو, نہیں, یعنی مسلمان ایسا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. مسلمان اور بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ کر سکتا ہے لیکن یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اب آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ جھوٹ بولنے سے بچو کہ یہ فجور کے ساتھ ساتھ یہ سیدھا جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے. حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, دوسرا کھڑا ہے, اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک زنبور ہے. زنبور چپٹے کی مانند ایک آلہ ہوتا ہے, تو اس کے اگلے سرے مڑے ہوئے, اس میں بیٹھے ہوئے کہ کلے کو چیر رہا ہے اور یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے. پھر وہ کلا درست ہو جائے, یعنی یہ جبڑا شبڑا. پھر جب اس کے ساتھ ہی ایسا کرتا ہے, میں اپنے ساتھی حضرت جبرائیل سے پوچھا تو کہا کہ یہ وہ شخص جھوٹا ہے اور اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا, یعنی قبر میں عذاب ہوتا رہے گا. یہ قبر کے عذاب کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن آخرت میں کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ جھوٹ بولنا اتنا برا فعل ہے اللہ کے. وہی بات ہے کہ بھئی حیران کن بات یہ ہے کہ جاپان کے لوگ تو جھوٹ نہ بولیں, جن کو یہ فضائل کوئی نہیں پڑھ کے سناتا کہ تمہارا اللہ کا یہ حکم ہے, تمہارے رسول کا یہ حکم ہے. نہ ان کا اللہ ہے نہ ان کا رسول ہے, لیکن وہ معاشرے کے اندر اس کے مفید اور مضر ہونے کی پہچان اتنی رکھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس معاشرے میں جھوٹ جیسے ایلیمنٹس موجود ہیں, تو وہ نہیں کرتے. ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ معاشرہ تباہ ہوتا ہے جھوٹ سے, لیکن ہمارے تو ساتھ سپورٹنگ یہ آئٹمز بھی ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. تو ہم اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں ہمیں تو ثواب ملتا ہے, اجر ملتا ہے. بالکل انکل, لیکن یہی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ باہر کے معاشرے میں واقعی جھوٹ, مجھ سے کوئی پوچھتا ہے میں کہتی ہوں آئی لو دی امریکن پیپل. گورنمنٹ اور بات ہے, امریکن گورنمنٹ کی اور کہانی ہے, امریکن لوگ بہت اچھے ہیں. اذان ہو رہی ہے انکل. جی بس ختم ہونے والی ہے. جھوٹ جو ہے نا جی, یہ ایک نہیں, پھر اس کے بعد اس سے بے شمار قسم کے گناہ جو ہے نا آگے اس سے جنم لیتے ہیں. جو شخص جھوٹ بولتا ہے
وہ صرف جھوٹ ہی نہیں بولتے, اور بھی بہت سارے اس کے اندر ایپ جمع ہو جاتے. وہ غیبت بھی کرے گا, وہ چغل خوری بھی کرے گا, وہ بے گالی بھی شک دے گا, کیونکہ جھوٹ, پہلی جھوٹ جو ہے نا, گالی بھی تو جھوٹ ہی ہوتی ہے, تو وہ بے بھی شک اس نے وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے. پھر وہ اس کے اندر کسی کا جب احترام ہی نہیں ہے, جب وہ کسی کے احتساب کا ہی نہیں یقین اسے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب ہے اسے تو آخرت پر ایمان بھی نہیں ہے. اور پھر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا اپنا دامن جوڑتا ہے, وہ کس کھاتے میں؟ جو شخص جھوٹ بالکل بولتا ہے اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور دیوانہ ہوں, تو فٹے منہ ہے اس کے ایسے کہنے کا. کیا بات ہے, وہ حضور کے بے ساتھ, شک وہ حضور کا تو کمال ہی صدق ہے. قربان جائے بندہ حضور کے ان اوصاف حمیدہ پر جو حضور صلی بے اللہ علیہ شک وسلم. تو مجھے اور آپ کو, میں آپ کو آج یہاں ایک کرائٹیریا بتا دوں. لوگ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے, ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے, ہر بندے کا دعویٰ ہے, کرنا بھی چاہیے. ہر بندے کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے رسول کے بہت قریب, مجھے اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے. کرنی چاہیے, ہر مسلمان کو کرنی چاہیے محبت. یہ محبت کا دعویٰ بھی کرنا چاہیے, میں نہیں کہتا نہیں, کیوں کو کرتا ہے, ضرور کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اگر کسی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کسی کو چیک کرنا ہو, پرکھنا ہو کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا کتنا ہے اور سچا کتنا ہے, تو آئیں میں آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل ان کنتم تحبون اللہ, اے میرے نبی کہہ دو یہ بات, میری طرف سے بات کہہ دو. اب اللہ کہ یہ کہہ دو تو اللہ کا نبی کہے گا نہیں وہ بات. میں جو آپ کو کہوں کہ آپ یہ کہہ دیں, اعلان کر دیں, تو آپ ضرور میری بات اعلان کر دیں گے. اب اللہ اعلان کر رہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہیں وہ کہیں گے, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم, میں قل ان کنتم تحبون اللہ, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو, فاتبعونی, میری اتباع اختیار کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے خود محبت کرے. تمہیں اللہ کی محبت کے لیے تلاش کچھ نہیں کرنا پڑے گا, اللہ آپ آ کر تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا, سارے معاف کرے گا. تم آؤ تو صحیح. ایک لفظ ہے فتابعونی, صرف ایک لفظ سمجھ لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, فتابعونی, میری اتباع کرو, میرے پیچھے لگ جاؤ, میرے غلام بن جاؤ, میرے کردار کے ساتھ اپنا کردار ملا لو. اب حضور کی فتح بیوری میں سب سے پہلے صدق اور یقین نہیں آئے گا جو آپ کا خاصہ ہے. پھر وہیں میں نقب لگاؤں, وہیں چوری کروں, میں حضور کے ساتھ ہی میں دغا کروں, مجھے شرم نہیں آنی چاہیے. کیونکہ انکل ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے غازی بن کے یا شہید بننے کے لیے فوراً کھڑے ہو جائیں گے, ہم چھریاں اور وہ سب کچھ پکڑ لیں گے کہ کیسے حرمت رسول کے اوپر نام آنے دیا, یہ ہے وہ ہے. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے نا محبت, تو یہی ہے نبی کریم سے. اور عید میلاد النبی بھی بڑے ذوق و شوق سے منائیں گے, اور بہت کھانے شانے بھی بانٹیں گے, نعتیں بھی بہت جھوم جھوم کے پڑھیں گے, اور پھر یہی ہے داڑھی بھی رکھ لیں گے, یہ سب کچھ کر لیں گے, تو پھر یہی ہے نبی سے محبت کرنے کا اظہار ہمارا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی جب جھوٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ اتنی شدت ہے اس بات میں ہمارے لیے کہ ہمیں بہت اس کے محتاط ہونا, ہم سے کبھی جھوٹ, غلطی سے بھی جھوٹ نہ ہم سے بولا جا سکے. ہم ایسے امتی بن جائیں, ہم ایسے حضور کے غلام بن جائیں, ہم ایسے حضور سے محبت کرنے والے بن جائیں. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کو اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے یا نہیں لے جاتی. وہاں تو راستے کھلے ہوئے ہیں سارے اس بات پہ کہ آپ اللہ کے دین پہ. تو اللہ پاک جل جلالہ نے جی, تو یہ جھوٹ جو ہے نا, اس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے, یہ سمجھ لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو فرمایا کہ ایک مومن طرح طرح کے گناہ کر سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن ہم پھر کیا مومن ہیں, کس طرح بہت بڑی بات, ہمارے لیے شرم کی باعث ہوگی اگر ہم میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ نہ پا سکے. ہم نہ پا سکے تو پھر تو کیا, ساری جہان کے لیے رحمت اللہ عالمین اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا, اور ہم صرف اس لیے حضور کے قدموں میں جگہ نہ پا سکیں کہ ہم جھوٹے ہیں.
اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ ایک اور بات بڑی عام فرمائی ہے. ہم کیا لوگوں نے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا گیا ہے کہ ہم یہ اتنا کہنے پر ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وهم لا یفتنون، ان کے ایمان کا ٹیسٹ چیک اپ نہیں ہوگا. آپ لے کر جاتے ہیں ایک چیز جا کے پیش کرتے ہیں، یہ جی میرا ایمان ہے اور مجھے پاس کریں اور آگے جانے دیں مجھے جنت والے کے راستے میں. اللہ تعالیٰ آپ سے وہ لے گا نا، وہ جو آپ دیں گے ایمان، اس کو تول ترکھڑی پر رکھے گا. اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا سمجھتے ہو کہ ہم اس کی آزمائش نہیں کریں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہاں لفظ کذب استعمال ہوا کہ پھر اللہ نے تم کو نہیں، یہ تمہارے ساتھ نہیں اللہ نے کلے نے کرنا، تمہارے اکیلے کے ساتھ نہیں ہونا، تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے چیک کیا، آزمایا، چانچا، تول ترکڑی پر رکھ کر دیکھا تمہارے اعمال کو کہ فَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. پس اللہ نے اس تول ترکڑی پر رکھ کر چیک اپنے کرائٹیریاز میں رکھ کے آپ کو چیک کر کے بتایا کہ کون ہے جو اپنے بات میں سچے ہیں اور کون ہے جو اپنے دعوے میں جھوٹے. یاد رکھو، ہم یہاں تو دعوے کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، مبارک کا دعویٰ. میں پھر کہتا ہوں کہ میں اس بات پہ بالکل نہیں کسی کو کہوں گا کہ وہ یہ دعویٰ نہ کرے. یہی دعویٰ تو ہماری زندگی ہے، یہی تو ہماری نجات ہے، یہ دعوے تو ہماری بچت ہے، اور کیا ہے ہمارے پاس. لیکن اس دعوے کو سچا ثابت کرنا پڑے گا، یہ اللہ نے فرمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ نے پھر اس دعوے کو ناپ تول کے چیک کیا کہ اس میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے جو صرف دعویٰ کر کے ادھر ادھر کر گیا، اور کون ہے جو اپنے دعوے میں سچا بھی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے حضور کے امتی ہونے کا دعویٰ جو ہم کریں، اللہ ہمیں اس میں سچا بھی بنائے. اور سچا تب ہی ہوگا حضور سے سچ بولا ساری زندگی، یار ہم جھوٹ بول کر اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائیں. کچھ خدا کا خوف کریں، خیال کریں، اللہ کے نبی کی توہین نہ کریں. یاد رکھیں اس طرح آپ اللہ کے نبی کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی کو آج کون ریپریزنٹ کر رہا ہے؟ ذرا غور کریں. ہر بندہ مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محمد الرسول اللہ کہتا ہے، وہ اللہ جل جلالہ کے اس پیارے نبی کا نمائندگی کر رہا ہے اس کائنات. ہم میں سے ہر بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر دعویٰ رکھتا ہے، وہ یہ یاد رکھے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندگی کر رہا ہے. حضور کی نمائندگی آج حضور کی امت جو ہے وہ میں اور آپ ہے. اور میں اور آپ نے اگر جھوٹ بھی نہ بولنا چھوڑا اور سچ بھی نہ اختیار کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا، تو پھر ہم نے اللہ کے رسول کی نمائندگی بھی نہیں کی، اور اللہ کے رسول کے اس دعوے کو یا اللہ اور اللہ کے رسول کی اس امت کو خوار بھی میں نے اور آپ نے کیا. اس کی ذلت کا سبب بھی میں بن گیا، میرا یہ کردار بن گیا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، جبکہ اللہ کا رسول جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے زندگی میں نہیں جھوٹ. تو یاد رکھیں، جو لوگ میری اس بات کو سن رہے ہیں، سارے میں صرف ایک ہی آنسر یہی لے لیں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بول. کچھ نہیں ہوتا، کوئی آسمان نہیں گر جائے گا، لیکن آپ امتی بن جائیں گے حضور کے ساتھ، دامان کے ساتھ آپ کا دامن وابستہ ہو جائے گا، آپ کا جڑ جائے گا، رشتہ جڑ جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جس طرح سوری انکل، میں نے آپ کی بات کاٹی، سوری. میں چاہ رہی تھی کہ اب چونکہ صرف تقریباً 15 منٹ رہ گئے، میں چاہ رہی تھی یہ جھوٹ سے بچنا. اب اس میں ایک یہ چیز بھی کہنی چاہوں گی، میں نے شروع میں جو ایک ویڈیو بنائی تھی لائنگ از دا روٹ آف آل ایول، اس میں نے یہی بات کی تھی کہ چھوٹے چھوٹے وائٹ لائز جن کو کہا جاتا ہے، کہ جیسے مجھے بہت کوفت ہوتی ہے یہاں پہ پاکستان میں انکل، ایک تو آرمی بیک گراؤنڈ، دوسری 27 سال تقریباً امریکہ میں گزار کے جب میں ٹائم دیتی ہوں کہ 3 بجے کا ٹائم ہے تو وہ 3 بجے کا ٹائم ہے. لوگ
3:30 بجے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 3, ہاں تو 3 بجے ابھی 3:30 ہی ہوئے, کیا فرق پڑتا ہے. اور میں جب فون کر کے پوچھتی ہوں آپ لیٹ ہیں, کدھر ہیں, بس 5 منٹ دور, وہ ایکچولی اپنے گھر سے نہیں نکلے ہوتے. تو یہ چیز ایک چھوٹے چھوٹے جھوٹ جو ہیں جن کو لوگ بالکل ہارملیس لائز کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, یہ ہارملیس بات ہے. اور میں اس میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ جیسے آپ کوئی جانور ہے یا کوئی بھی جاندار چیز ہے, اس کو کھانا کھلائیں گے تو وہ طاقتور ہوگا اور وہ بڑھے گا, چاہے آپ چھوٹی مقدار میں کھلائیں, زیادہ کھلائیں, جو بھی ہے وہ اسی چیز سے وہ طاقتور ہو کے وہ ایک بڑا جو مانسٹر ہے وہ بن جاتا ہے. میرا یہ ہے کہنا کہ چھوٹے جھوٹ, بڑے جھوٹ, تمام جھوٹ ہیں. وائٹ لائز سے بھی اجتناب کریں, یہ جھوٹ ہے. ایک تو یہ اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں. دوسرا یہ کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے جس میں جھوٹ کے اوپر اتنی پکڑ نہیں ہے؟ دیکھیں جی, صرف ایک جگہ پر جھوٹ کے لیے تھوڑی سی رخصت ہے, وہ اس طرح کہ اگر دو بندوں کے درمیان ناچاکی ہو اور بہت بری طریقے سے ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہوں, ان دو دلوں کو جمع کرنے میں ایک تیسرا بندے کا کردار ہو, وہ اس کی بھی سنے, وہ اس کی بھی سنے, اور اس کی سن کر اس کی سن کر اس میں اگر کوئی تھوڑی بہت ہی وہ حقیقت سے ہٹ کر بھی ایسی بات صرف اس لیے کہہ دے, اس نیت, اس غرض سے کہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے, ان دونوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے, یہ دو دل جو آپس میں مل جائیں, تو اس طرح کی حالت میں, صورتحال میں کوئی اگر اس نے اصل حقیقت سے ہٹ کر کوئی معمولی سی غلط بیانی بھی کر دی, تو اس وجہ سے کہ اس کا جو عمل ہے وہ بڑا صالح ہے اور اس عمل کی اصلاح میں یہ چیز ضروری تھی اس کے بغیر, تو اس کو تو وہ کسی حد تک جائز ہے, اس کے لیے وہ تعویل اس کے لیے کی جا سکتی ہے. لیکن باقی کسی صورت میں بھی یہ جھوٹ کا بولنا, بندہ گھر بیٹھا ہے, کوئی بندہ ملنے آیا ہے, بچے کو کہہ دینا کہ جاؤ, ان کو کہہ دو گھر پہ نہیں ہے, تو یہ بالکل یہ جھوٹ ہے, اور یہ اتنا ہی اس کے اندر ظلمت ہے جتنی کسی اور بات میں. کبھی ایسا نہیں, آپ اس سے ملنا چاہتے, آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی میں اس وقت آپ سے نہیں مل سکتا, بس مصروف ہوں یا جو بھی ہے, بالکل سچ بول کے تو دیکھیں. اس سچ کی بولے. میں اپنے بزنس میں بھی یہی سکھاتی ہوں کہ جب آپ ایک اوتھینٹک اور انٹیگریٹی والے شخص مانے جائیں گے, وہ بینک اکاؤنٹ آپ کا باقی پیسوں کے بینک اکاؤنٹ سے بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں جو امریکہ میں کوچنگ کرتی ہوں, اسپرچوئل انٹرپرینورشپ پہ کوچنگ کرتی ہوں, وہ یہی بات ہے, انٹیگریٹی, آتھینٹسٹی, آنیسٹی, یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. آپ دیکھیں نا تجارت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فائدہ ہوا تھا, یہ انہی چیزوں پہ ہوا تھا. اور دوسری چیز کہ جب آپ بچوں کو یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ان کے سامنے بول رہے ہیں یا ان سے بھی بلوا رہے ہیں, پھر آپ ان کو لیسن دے رہے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, یا آج کل کو وہ آپ کے سامنے کسی بات کے اوپر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, آپ اس کو سزا دیتے ہیں, تو آپ تو اپنے آپ کو ایک منافق کی طرح شو کر رہے ہیں نا, کہ یو آر اے ہپوکریٹ, کہ خود آپ جھوٹ بولتے ہیں اور چھوٹی وہ آپ صحیح سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد آپ بچے کو کنفیوز کر رہے ہیں اور اس کو پکڑ کے ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا. مجھ سے کئی لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ ہاؤ کین آئی ہیلپ مائی سن اور ڈاٹر ہیو اے اسٹرانگ پرسنالٹی, اور میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے, بیکم اسٹرانگ یور سیلف, ہیو اے اسٹرانگ کیریکٹر یور سیلف. بچے وہ باتوں سے نہیں سیکھتے جو ہم ان کو کہتے ہیں, وہ ان باتوں سے سیکھتے ہیں جو ہم ہیں, جو ہم کرتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کا اچھا چاہتے ہیں کیریکٹر, تو خود اپنے کیریکٹر کو ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا. انکل اب 15 منٹ سے کم رہتے ہیں. اب چونکہ ہم نے 5 چیزیں آج کور کی ہیں, اب ان تمام چیزوں کو, کیونکہ ہم زبان کی بات کریں, کہ ان تمام چیزوں کا بہترین علاج, اگر ہم اپنی ایک تو ہم کانشیسلی اپنے آپ کو روکیں ان بری عادتوں سے جو اخلاق ذمیمہ میں آتی ہیں. اس کے علاوہ انکل بہترین علاج, اگر ہم ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہیلپ چاہتے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ دعا پڑھیں, کچھ کہہ رہے ہیں وہ دعا پڑھیں, یہ وظیفہ کر لیں, تو آپ نے تو مجھے ایک ہی طریقہ بالکل آسان بتایا. سی بات ہے جی. وظیفہ کی بات جو ہے نا, وہ اصل میں یہ ہے کہ جب آپ اپنی زبان کو کسی اور کام میں انگیج کر دیں گے, تو وہ کام, وہ زبان تاکہ فضولیات میں نہ جائے, تو یہ بھی ایک احتیاط کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے. اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ 3 چیزیں کو لازمی پکڑیں اپنی زبان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو ذکر الہی میں اس زبان کو آپ جاری و ساری میں رکھیں. اور وہ کیا ہے, 3 چیزیں اہمیت کی عمل ہے. دعائیں تو ساری پڑھیں جو
جو بتائی جا رہی ہیں یا جو لکھی ہیں لوگوں کے پاس، جو لوگ اپنے اپنی پریکٹس کرتے ہیں وہ اپنے جاری رکھے وہ وظائف. لیکن 3 جو وظائف ہے نا، یہ ہر بندے میں سے ہر بندے ایک یاد رکھے، کلمہ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 100 دفعہ پڑھیں تو آخر میں محمد رسول اللہ پورا پڑھ لیں. یہ اگر کوئی تسبیح کے طور پر کرے تو اس طرح ڈال لیں. تو اس کے بعد درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف کسی کو آتا ہے، جو کسی کی زبان پر چڑھا ہے، جو کسی کو پسند ہے، وہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھے. تیسری چیز استغفار، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلب کرنا. یہ بھی جو الفاظ، جن الفاظ میں آپ کو استغفار یاد ہے، وہ اس میں تو آپ کی زبان جب بھی آپ کو یاد آئے نا، تو یہ زبان آپ، اس میں وضو ہونا، وضو کا نہ ہونا، اس میں کوئی شرط نہیں ہے. اسی طرح خواتین کے لیے بھی کوئی ایسے مخصوص ایام یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز اس میں حائل نہیں ہوتی. ہر حال میں ان کو ان چیزوں کو تینوں کو پڑھا جائے. اب میں آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا بتا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا فائدہ، مستقل پکے فائدے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آپ کو قرب الہی نصیب ہو، اللہ کا قرب نصیب ہو. ایک بات. دوسری بات، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آپ کے دل میں گناہ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے. آپ کے دل میں گناہ کے لیے از خود ایک نفرت سی پیدا ہو جائے. اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی سے دل اچاٹ ہونا شروع ہو جائے جب آپ کثرت سے اس کو پڑھتے جائیں. لا الہ الا اللہ، ایک چیز اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، دوسرا گناہ کرنے سے آپ کے دل میں خود نفرت پیدا ہو. درود شریف پڑھنے سے 2 باتیں ہوگی. پہلی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ساتھ آپ کے قلب کا ایک رابطہ بن جائے گا. ٹیلی فون کی لائن ہے، جیسے اس ٹیلی فون اور اس ٹیلی فون کے درمیان ایک لائن بچھا دی جائے، اسی طرح بندہ مومن کی لائن جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ساتھ وہ ایک اٹیچ ہو جاتی ہے. ایک نور کی لائن ہے جو بچھ جاتی ہے، جو اس بندے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ساتھ وہ جڑ جاتی ہے. تو وہاں سے وہ نور کی سپلائی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر قلب روشن اور منور ہو جاتا ہے. پھر اس سے اس کا فائدہ جناب سب سے پہلے یہ درود شریف پڑھنے والے کا انشاءاللہ تنگی معاش نہیں رہے گا. تنگی معاش نہیں رہے گا. یہ لوگ معاشی تکلیف میں جو مبتلا ہے نا، یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ. کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھیں گے 2 فائدے، ایک قرب رسالت ملے گا، دوسرا انشاءاللہ رزق میں فراوانی ملے گی، تنگی معاش نہیں رہے گا. 2 بات. تیسری بات استغفار جب آپ کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گناہ اللہ پاک معاف کر دے گا. ایک بات. دوسری بات ہے گناہ کرنے کی جو نا تلخی، یہ آپ کی زبان کو نصیب ہو جائے گی، اور گناہ سے بچنے کی لذت کا آپ کو پتہ لگ جائے. یہ ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا آپ کے باطن میں. گناہ کرنے سے کیا انکمفرٹیبل بندہ فیل کرتا ہے، وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، یعنی اس کی تلخی محسوس کریں گے آپ. جیسے کوئی چیز کاٹتی ہے آپ کو اندر سے، آپ سے اگر خدا نخواستہ گناہ ہوگا بھی تو آپ کو اندر سے کاٹتا ہوا وہ نظر آئے گا آپ کو، آپ کے باطن میں اس کی تلخی آپ محسوس کریں گے. اور اگر آپ اس کے گناہ سے بچ گئے تو اس کی لذت آپ کو محسوس ہو. یہ اس کا مطلب آپ کا دل اب سلیم، قلب سلیم بن گیا، ٹھیک ہو گیا. کہ یہ جس طرح وہ کرونا میں کہتے ہیں نا وہ ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے بندے کا، تو یہ بھی کرونا، یہ بھی جو کرونے ہیں نا، ان کا ٹیسٹ بھی قلب کو کرونا زدہ کر دیتا ہے. اس کی بیماریاں اور اس کی درست ہونا سے وہ افیکٹ اس پر بھی ختم ہو جاتے ہیں. یعنی دل نیکی میں لذت محسوس کرے اور دل گناہ میں تنگی محسوس کرے، اس کا مطلب ہے وہ کرونا سے پاک ہے. یہ جو اخروی کرونا ہے. استغفار کا بھی آپ نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور 100 دفعہ پڑھی تو 100ویں دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اگر آتا ہے تو وہ اس طرح پڑھ لیں. اور انکل آپ نے لاہور والا کی بھی بڑی افادیت جی یہ جو لوگ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، طرح طرح کی مصائب ہیں جن کے لوگوں پر، ان مشکلات اور مصائب سے اور دیگر جتنی بھی آپ کے لیے تنگی ہو، اس کے لیے پھر یہ ہے کہ 500 دفعہ
24 घंटे में 500 दफा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये अगर आप तस्बीह की शक्ल में पढ़ें तो 100 दफा आप वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इतना पढ़ के आखिरी दाने पे इल अलील अज़ीम पूरा पढ़ छोड़ें, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी तरह ये 100 दाने पढ़ के तो आखिरी 100वें दाने पर इल अलील अज़ीम पूरा पढ़ छोड़ें। ये आप 24 घंटे में डिवाइड कर लें तो 500 मरतबा सुबह शाम आप 24 घंटे में रोज पढ़ लें, और इंशाल्लाह और कुछ नहीं तो 7 दिन तो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ के देखें, आप देखेंगे सुख महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा ये अल्लाह हदीस में आता है, ये अल्लाह के मख्फी खजानों में से खजाना है, ट्रेजरी यानी हिडन ट्रेजरीज होते हैं ना हर बादशाह के, तो जो अल्लाह की मख्फी खजाने उनमें से एक खजाना है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। तो ये जुबान को चलाएं, इस काम पे आपका फायदा भी हो जाएगा और जुबान भी फालतू इधर उधर नहीं चलेगी। यही तो अमेजिंग चीज है कि जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं उसके मल्टीपल फैसेटेड और मल्टीपल लेयर्स के ऊपर फायदे हैं जो हमें करने से ही पता चलता है, प्रैक्टिकल से ही पता चलता है, ये खाली बात करने से। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कि जी ये जो थी तावीज़ों के बारे में बताएंगे इंसान में कितनी कमजोरी पैदा करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं, आई थिंक सब लोग जानते हैं, समझते हैं, हम लोग इसके ऊपर मैंने भी वीडियोस बनाई है, इवन मेरी ये सूफीज्म वाली वीडियो जो है इसी के ऊपर है कि किसी किस्म की कमजोरी अल्लाह बंदे के अंदर नहीं देखना चाहता। तो ना खुदा के साथ किसी किस्म की उम्मीद लगाना या अपनी किसी मुराद को पूरा करने के लिए करना, ये तो आई मीन शिर्क और कुफर और वो बातें तो दूर है, आपकी जात में बहुत कमजोरी पैदा हो जाती है। और हमारे पास तो इतनी आसान, यानी जो मालिक कायनात है, जो हर चीज का मालिक है और जो कहता है मुझसे मांगो, और जो हमारे करीब तरीन है, शारक से ज्यादा करीब तो कोई जादूगर, कोई बाबा, कोई आलिम, कोई पीर, कोई नहीं हो सकता ना, सिर्फ अल्लाह है। तो उसने कहा है कि ये करो और ये करोगे तो बहुत फायदे हैं, और ये तो उससे मांगे। और फिर इसका एक ये भी फायदा है, मुख्फी फायदा ये भी है कि आप देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी में स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू होगी, दिल साफ होना शुरू होगा, जुबान साफ होना शुरू होगी, और फिर दुनियावी फायदे भी, जो नेमतें अल्लाह ताला देना चाहता है वो भी अल्लाह ताला आपको बख्शेगा। एंड में मैं ये याद करा देना चाहती हूँ सबको कि कुछ लोग जो जिक्र में इंटरेस्टेड है, आज भी मैंने कमेंट्स देखे हैं, हमारा फेसबुक का ग्रुप है, मैं हमेशा कमेंट्स के एंड में अपना कमेंट पोस्ट करती हूँ क्योंकि फिर सबको नोटिफिकेशन जाती है। तो जब ये फेसबुक लाइव कंप्लीट होगा उस वक्त मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगी, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं खुद सर्च कीजिए फेसबुक के ऊपर, उसका नाम है क्रिएटिंग इनर जॉय एंड पीस थ्रू जिक्र विद आफ्ताब अहमद, और ब्लू कलर का बैनर है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, उसमें डेली जिक्र भी होता है, वो अल्लाह ताला का, अल्लाह का जिक्र है जिसमें तमाम दुनिया से कट के 100% फोकस कल्ब का अल्लाह के ऊपर करके वो जिक्र किया जाता है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो भी ज्वाइन करें, और जिनको शौक है अंकल से डायरेक्ट बातचीत करने का, अंकल से कनेक्ट होने का, तो उस ग्रुप में वो भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप अंकल को मैसेज डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी भी नमाज का टाइम हो रहा है, मेरी भी, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत हमने आज आपसे सीखा, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन चीज़ों पे अमल भी कर सके, अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी दे, हमारे सरों पे कायम रखे ताकि हम सीखते रहें। और आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ ये बातें शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक दावत का भी अमल है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम ये कर भी रहे हैं, और इससे ये हमारे मुआशरे को इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ये एक समझे मिशन है जिसके ऊपर हमें आप सबकी मदद की भी बहुत ज़रूरत है। तो इसको प्लीज़ शेयर करें, इसको आम करें, क्योंकि हमने इसीलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वर्कशॉप्स रखी हुई है। अंकल अपना कीमती वक्त में से टाइम निकाल के हमारे साथ आते हैं सिर्फ इसी नीयत के लिए, इसी जज्बे के लिए कि इस्लाह हो सके, माशरे की एक बेहतरीन माशरा हमारा बन सके ताकि हमारी ज़िंदगियों में हमें फ़ायदा हो। मैं उस दिन भी बात करी थी विमेन एम्पावरमेंट पे भी हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे, बट मैं और अंकल यही कह रहे थे कि अकेली विमेन एम्पावरमेंट का क्या फ़ायदा, आखिर इन औरतों ने ज़िंदगी किसके साथ गुजारनी है, मर्दों के साथ गुजारनी है। हम मर्द औरतों के और औरतों मर्दों के बगैर नहीं रह सकते। तो जब तक दोनों की इस्लाह नहीं होगी, ना आपकी रिलेशनशिप्स में खूबसूरती आएगी, ना मुआशरे में खूबसूरती आएगी, ना हमारे कंट्री में खूबसूरती आएगी। तो ये हम सबको इंडिविजुअल लेवल पे और फिर कलेक्टिव लेवल पे करने की ज़रूरत है। इसमें आप मदद कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अंकल शुक्रिया बहुत बहुत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी टाइम पे 2 बजे नेक्स्ट इसका सेशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum to everybody. Khuda Hafiz. Take care of yourselves.